टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमजान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, टीवी वन से रमज़ान मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब सहरी के बाबरकत लम्हात में रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में है 4 रमज़ान मुबारक, चौथे रोज़े की हम सैरी करेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 5वें रोज़े की तरफ बढ़ेंगे। एक बार फिर रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस नीयत के साथ कि आप घर बैठकर माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकें। आज जिस मौजू पे मैं इब्तिदान गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है मसाजिद या मस्जिद से राबता। मर्द हज़रात के लिए ये बात बहुत अहम है कि पूरा साल हमें मस्जिद से राबता या मस्जिद से राब्ते में रहना चाहिए। इसके कई फ़वाइद हैं। एक तो मस्जिद अल्लाह का घर है, हम वहाँ जाएंगे, नवैत सुन्नतल एतिकाफ़ करेंगे, यानी एतिकाफ़ की नीयत करेंगे तो उसका सवाब मिलेगा जब तक मस्जिद में रहेंगे। फिर मस्जिद में हम जाएंगे तो यकीनन हम उसके आदाब का ख्याल रखेंगे या रखना सीखेंगे। मस्जिद में शोर नहीं होता या नहीं करते लोग, मस्जिद में दीगर दुनियावी जो काम है वो नहीं होते, तो इससे बचता है बंदा। फिर उछल कूद और फहश गोई या झूठी बात या दुनियावी बात या झूठी क़स्में या कारोबारी बात, इनसे बचा रहता है और अल्लाह की तरफ लगा कर रखता है बंदा। तो इसलिए मस्जिद में जाने या मस्जिद से राब्ता रखने के बड़े फ़वाइद हैं। इसके अलावा अगर सारे लोग यानी माशरे के तमाम लोग, तमाम तबक़ात ये तहिया कर लें कि हमें मोहल्ले की मस्जिद के साथ राब्ता रखना है, तो फिर एक नया निज़ाम तश्कील पाता है। और वो निज़ाम जो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था कि मस्जिद जो है वो मरकज़ हुआ करती थी। ये इस तरह से है कि अगर मोहल्ले के सारे लोग 5 वक्त नमाज में मस्जिद में मुलाकात करेंगे तो बाहमी इश्तराक से काफ़ी मसाइल हल होते हैं। जैसे अगर 2 भाइयों में लड़ाई है, झगड़ा है, नाराज़गी है, तो मस्जिद से राब्ता रखने से और मस्जिद में सबका एक साथ मिलने से हो सकता है कि बाकी सारे लोग मिलकर इन 2 भाइयों में सुलह करा दें। फिर मस्जिद पहले जो है वो अदालत भी हुआ करती थी, मस्जिद पहले पुलिस स्टेशन का काम भी करती थी, मस्जिद पहले जो है वो निकाह यानी रिश्तों के लिए भी इस्तेमाल होती थी, मस्जिद जो है वो दीन सीखने के लिए भी इस्तेमाल होती थी, मस्जिद जो है वो पहले माशरती, माशी और समाजी मसाइल के हल के लिए भी एक मरकज़ हुआ करती थी। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि फ़ौरी तौर पर यह निज़ाम पाकिस्तान में आ जाएगा, लेकिन अपने तई मोहल्ले वाले अगर मस्जिद को एक मरकज़ बना लें तो ये सारे मसाइल मामलात वहाँ पर हल किए जा सकते हैं। अच्छा, मस्जिद से राब्ते का एक फ़ायदा ये है कि आपको मोहल्ले वालों के दुख दर्द का पता चलता है। अगर 5 वक्त नमाज में मोहल्ले के 100, 150, 200 लोग हर नमाज में मिलते हों तो पूछा जाएगा, हाँ भाई वो काशिफ़ भाई नज़र नहीं आ रहे, हाँ भाई वो साजिद भाई नज़र नहीं आ रहे, भाई वो जो खादिम हुसैन है वो कहाँ है आजकल, वो सुबह तो थे, बाकी 2 नमाज़ों में नज़र नहीं आए। तो बताया जा सकता है कि उनके यहाँ फ़लाँ फौतगी हो गई है, फ़लाँ की फौतगी हो गई है, या उनके यहाँ फ़लाँ बीमार है, या उनके बच्चे की तबीयत ख़राब है। तो फिर खैरियत मालूम करने का जी चाहता है, लोग जाते हैं कि काम हो तो हमें बताइएगा। तो मस्जिद से राब्ते से ये होता है कि पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका एक फ़ैमिली बन जाता है। और जो मैंने इससे बढ़कर बात की कि फिर सरकारी सतह पर अगर इसका कोई एहतमाम हो तो फिर इसी मस्जिद को हम ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे हमारे पुलिस स्टेशंस पर, अदालतों पर, पंचायत कमेटीज़ पर बोझ कम हो जाता है, उन पर लोड कम हो जाता है। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि कोई तनाज़ा है जो कानूनी तौर पर एक शक्ल इख्तियार कर सकता है, लेकिन अगर उसी तनाज़े को हम मस्जिद को मरकज़ बना लें, मोहब्बत पैदा करने, भाईचारगी पैदा करने, तनाज़ात को हल करने का मरकज़ बना लें, तो हो सकता है कि ये मसला वहीं हल हो जाए और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाने, फिर अदालत तक जाने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। इसी तरह से
جب کوئی فیصلہ کرنا ہو محلے کے حوالے سے، علاقے کے حوالے سے، اور مسجد کی کمیٹی مضبوط ہو، مسجد کے جو سنبھالنے والے ہیں، اس کے خدمتگار ہیں، وہ بہت اسٹرانگ ہو، مضبوط ہوں کردار کے حوالے سے، اثر و رسوخ کے حوالے سے، تو پھر محلے اور علاقے کا فیصلہ بھی مسجد کے جو مستقل نمازی ہیں وہ مل کے کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے ایک مشاورت ہو جاتی ہے، اور مشورہ کرنا سنت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے کام مسجد میں کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ صرف یہ کانسیپٹ ہے کہ مسجد جو ہے وہ نماز کی جگہ ہے، اور آپ جائیں نماز پڑھ کے آ جائیں، محلے کی مسجد میں کبھی نماز پڑھیں، کبھی دور پڑھیں، کبھی گھر پہ پڑھیں، اور کچھ محلے والے پڑھتے ہیں محلے کی مسجد میں نماز، کچھ نہیں پڑھتے۔ تو اس کے مقابلے میں اس سے آگے بڑھ کر کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے۔ میں اس پر بھی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہوں ہمیں راضی ہونا چاہیے، اور اس پر بھی قناعت کریں گے کہ اگر نماز کے لیے ہی اگر سارے محلے والے پابندی سے اپنے محلے کی مسجد کو مرکز بنا لے تو یہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے۔ ماہ رمضان مبارک میں ہمیں یہ موقع ملتا ہے۔ دیکھیں آپ تراویح اگر محلے کے سارے لوگ اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیں، افطار اکثر اگر گھر پہ کرتے ہیں تو کچھ یہاں پر مسجد میں کر لیا کریں، پھر اعتکاف کا وقت آئے گا، وہ جو آخری عشرہ ہے اس کو گزاریں، پھر محافل ہیں اور دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے، دین سیکھنے کا سلسلہ ہے۔ یہ ساری چیز اگر مسجد کے اندر ہو اور محلے کے لوگ گاہے بگاہے اس میں آ رہے ہوں، ایک دوسرے سے ملاقات ہو رہی ہو، مصافحہ ہو رہا ہو، ایک دوسرے کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہوں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا جذبہ بیدار ہو رہا ہو، تو ایسا معاشرہ کبھی بھی نقصان میں نہیں جاتا، پستی کی طرف نہیں جاتا۔ ایسے معاشرے میں کبھی نفرت نہیں آ سکتی، بھائی چارگی اور محبت آ سکتی ہے۔ چلتے ہیں ہم بریک کی جانب، اور بریک کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو کلام عشق، اور کلام عشق میں آج ہمارا موضوع ہے مومنین کی صفات۔ مفتی اسحاق مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہماری نشریات کا آغاز ہوتا ہے، یعنی قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ، مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، اور ایک خاص موضوع ہوتا ہے۔ آج موضوع ہے مومنین کی صفات، اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ یوں لگا اپنے جیسے میرا ماتھا چوما۔ جی مفتی صاحب، مومنین کی صفات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر جس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان کیا، اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ پیدا کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا اسوہ حضور کی صورت میں عطا فرمایا کہ ایک طرف قرآن پاک ہے اور ایک طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہے۔ قرآن ہمیں اعمال کے اعتبار سے بتاتا ہے، اور جو اس کا عملی پہلو نظر آتا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی میں نظر آتا ہے۔ ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی خوبیاں اور صفات بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ عالیشان کتاب ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقین کے لیے اس میں ہدایت رکھی گئی ہے۔ اب متقین کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی نشانی ان کی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ چیزیں جو ظاہر نہیں ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے تھے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ تین باتیں ان کو ہم لیتے ہیں، پھر اگلی آیت کی طرف چلیں گے۔ فرمایا کہ ایمان والوں کی یا متقین کی یہ صفات ہے۔ پہلی صفات یہ کہ غیب پر ایمان رکھنا۔ آج ایک تھیوری ہے ہمارے یہاں، ایک نظریہ ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے، بھئی جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو مانو، جو نظر نہیں آ رہی اس کو نہ مانو۔ جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پر ایمان کیسے لائیں، اس پر یقین کیسے رکھیں، اگر ہے تو دکھائیے۔ تو فرمایا ایمان والوں کی صفات یہ بیان کی گئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ چیزیں جو کچھ ظاہر ہیں ان پر بھی ایمان ہے، مگر وہ چیزیں جو ظاہر نہیں ہیں، فقط حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے
الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے ان پر اپنا ایمان رکھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غیوب الغیب ہے، ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے، لیکن اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اسی طریقے سے ان عقائد کا رد کیا گیا کہ مرنے کے بعد آخرت کا کوئی تصور نہیں. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخرت ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ عربی کے اندر بیان فرمایا گیا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو فرمایا گیا کہ آخرت پر ایمان رکھنا، موت پر ایمان رکھنا، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا، قبر کا معاملہ، حشر کا معاملہ، ان سب چیزوں پر ایمان رکھنا. فرشتے ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہیں، ان پر ایمان رکھنے کا کہا گیا. جنات ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہیں، ان پر ایمان رکھنے کا کہا گیا. تو یوں سمجھیے کہ احوال حشر و نشر جو چیزیں ظاہر نہیں ہیں ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنے کی بات کی گئی. تو جو ان پر ایمان رکھے گا الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی صفات میں پہلی منزل پر وہ موجود ہوگا. دوسرا فرمایا وَیُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، ایمان والوں کی یہ شان ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں. ابھی آپ نے مسجد کا ذکر کیا، اپنے انٹرو میں نماز کا ذکر کیا. تو ایمان، مسلمان اور نماز، مسلمان نماز یہ دونوں ایک ساتھ ہیں. بعض روایت میں تو یہاں تک بیان فرمایا گیا کہ ایک مومن میں اور ایک کافر میں واضح فرق یہ ہے کہ مومن نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا. عبادت کے اعتبار سے جو سب سے بڑا اور افضل درجہ توحید و رسالت کے بعد اگر کچھ ہے تو وہ نماز ہے. نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. واہ واہ. یعنی نماز پڑھنے کا جو ایک آبجیکٹیو ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے، مقصد ظاہر ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ بندہ یہ گمان کرے کہ میں اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ جب اٹھے گا وضو کرے گا، طہارت حاصل کرے گا ظاہری. اب ظاہری طہارت حاصل کرنے کے بعد چند قدم چلے گا، جائے نماز بچھائے گا، مسجد جائے گا، اللہ اکبر کہے گا تو اللہ کی یاد اس کے دل میں موجود ہے. جب وہ ان تمام کیفیات کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوگا تو احادیث میں یہ مضامین موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خدا کے موسم میں اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، صحابہ ساتھ ہیں. حضور نے ٹہنی کو پکڑا، حضور مثال دے کے سمجھاتے ہیں باتیں. ٹہنی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کو یوں ہلایا، اور ہلانے کے بعد فرمایا، کہا کہ دیکھو کیا ہوا، درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. کہا کہ یہ درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی گناہ اس طریقے سے جھڑتے ہیں جس سے درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. دوسری مثال حضور نے ارشاد فرمائی کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی نہر میں 5 دفعہ غسل کرے دن میں، اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گا، کوئی گند باقی رہے گا، کوئی غبار باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. فرمایا یہی مثال نماز کی ہے. گویا کہ تم رحمت کے سمندر میں ہر وقت نماز جب پڑھتے ہو غوطہ ہو جاتے ہو، نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہو، تمہارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرما دیتا ہے. تو جو وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں. اچھا یہ باقی دنوں میں تو نشانی ہوتی ہے، مگر رمضان میں اجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے، ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، رکعات بھی بڑھا دی جاتی ہے تراویح کی صورت میں. تو پھر ایمان والوں کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ اگر وہ متقین کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ نماز کی پابندی کریں. اور یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ مردوں کے لیے حکم یہ کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کتاب الصلاۃ میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ اگر مجھے گھر میں بچوں کا اور عورتوں کا خوف نہ ہوتا تو میں نوجوانوں کو بلاتا، انہیں کہتا لکڑیاں جمع کرو، اور لکڑیاں جمع کرنے کے بعد میں ان کے ساتھ ان کے گھروں میں جاتا. جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، مرد حضرات، کہا کہ اگر عورتوں بچوں کا خوف نہ ہوتا تو ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا. یعنی اس حد تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی سختی فرمائی ہے. یہاں میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بعض اوقات وہ ہمارے جو عاملین ہیں ان سے وظائف پوچھے جاتے ہیں، یا بھی ہمارا روحانی گلدستے کا سیگمنٹ ہوتا ہے، بھئی بتاتے ہیں اتنی مرتبہ یہ پڑھ لیں، یہ کر لیں، برکت ملے گی وغیرہ اور ساری چیزیں. کہتے ہیں جی ہم پڑھ لیں برکت نہیں مل رہی، تو نماز نہیں پڑھ رہے وظیفہ پڑھ رہے. تو اصل برکت تو نماز میں ہے. نماز چھوڑ کر وظیفہ پڑھیں گے، قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا، وظیفے کے بارے میں نہیں ہوگا. وظیفہ پڑھا نہیں پڑھا اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے، لیکن نماز نہیں پڑھی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. روز محشر کے جاں گداش بود اولی پرسش نماز بود، کہ جب میدان محشر میں جب جان گھل رہی ہوگی پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا. اگر نماز کا معاملہ درست ہے تو آگے ساری چیزیں درست ہوں گی. تیسری نشانی ایمان والوں کے بیان فرمائے گی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے ہمیں راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب خرچ دو طرح کا، ایک صدقات واجبہ ہے جیسے زکوٰۃ ہو گئی، صدقہ فطر ہو گیا، یا قسم کے کفارے وغیرہ، یہ صدقات واجبہ آ گئے. اور صدقات نافلہ، یہاں صدقات نافلہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اب یہاں خرچ کرنے میں مفسرین نے بیان فرمایا کہ فقط یہ نہیں کہ مال خرچ کیا جائے، اگر کوئی آپ کو اپنا مشیر بنا کر اچھا مشورہ طلب کرتا ہے تو آپ کا مشورہ دینا یہ بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر داخل ہے. آپ کا کسی کو درست راستہ بتانا یہ بھی مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے اندر داخل ہے.
تو گویا کہ نیکی کے راستے پر کسی کو چلانا یعنی ایسا ہے کہ نیکی کرنے والے کی مثل وہ ہے کہ جو کسی کو نیکی کا راستہ بتانے والا ہے. تو یہ ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں. اور آخر میں بیان فرمایا گیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ایمان والے وہ ہیں، متقین وہ ہیں کہ جو ہم نے محبوب آپ پر نازل کیا، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یہ ان تمام پر ایمان رکھنے والے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ یقین رکھنے والے ہیں. اور پھر ان کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ جو نشانیاں ہیں نا، یہی لوگ ہدایت پر ہیں. کیا بات. اولئک علی ھدی من ربہم، نمازی ہدایت پر ہے، انفاق فی سبیل اللہ والا ہدایت پر ہے، غیب پر ایمان رکھنے والا ہدایت پر ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والا اور آخرت پہ یقین رکھنے والا ہدایت پر ہے. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے اور کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر ایمان کی صفات پیدا کریں، اور خاص طور پر جو اعمال کے اعتبار سے، یعنی ایمان بغیب تو عقیدہ ہے، یا آخرت پر ایمان رکھنا یہ عقیدہ ہے. اعمال کی دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ ہے نماز قائم کرنا، دوسرا ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو نماز ایک بندے کا ذاتی فعل ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ یہ دوسروں کی مدد کے لیے بیان فرمایا گیا. تو کوشش کرنی چاہیے ان تمام صفات پر ہم عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوب، ماشاءاللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان، عشق رمضان. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ، اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک سوال، ایک بات، ایک جملہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور اس پر میں بھی گفتگو کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس گفتگو میں شامل ہو جائیں، گفتگو کریں، سوچیں، اس پہ فکر کریں گہرائی کے ساتھ، تاکہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں. اور سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا، جواب آپ کا. آج جو سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے بچوں کا موبائل گیمز کھیلنا. ایک اہم مسئلہ ہے، ایک اہم معاملہ ہے، ایک اہم سوال ہے، ایک اہم جملہ ہے جس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ چیز کیسے جا رہی ہے، کس حد تک جا رہی ہے، حدود کراس کر رہی ہے، لمٹس میں ہے، اور آگے جا کر اس کے کیا اثرات ہوں گے. ہم چونکہ سارے کے سارے مصروف ہو گئے، اور سارے کے سارے پاکستان میں ایک معاملہ یہ کہ جب کوئی نئی دریافت، کوئی نئی ایجاد، کوئی نئی مشین آتی ہے تو پھر سارے کے سارے اس کو استعمال میں لگ جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس کو استعمال کس نے کرنا چاہیے، کس حد تک کرنا چاہیے، اور کب تک کرنا چاہیے. ہم پھر سارے کے سارے لگتے ہیں، پھر جلدی چھوڑ بھی دیتے ہیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جب اس میں آہستہ آہستہ نئی نئی چیزیں، نئی نئی دریافت آتی رہتی ہیں، تو اس کو چلانے والے، اس کو ایجاد کرنے والے اپنی ایک ٹیکنیک سے اس کو اس طرح سے بناتے ہیں کہ وہ ایک نشے کی صورت اختیار کر جاتی ہے. پھر وہ جس طرح سے نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں ہم استعمال کرتے رہتے ہیں. ہمارے ملک میں چونکہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں جلدی مائل ہو جاتے ہیں یا راغب ہو جاتے ہیں، تو وہاں ایسی ایجادات کرنے والی ایسی مشینیں اور ایسی جو فضول چیزیں ہیں ان کو بنانے والوں کی چاندی ہو جاتی ہے، اور پھر سارے کے سارے جو ہے نا وہ اس میں نوٹیں بناتے ہیں اور ہم اپنی نسلوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں. یہ جو میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ بچوں کا موبائل گیمز کھیلنا، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ آغاز اس کا جو ہوا، پہلے ایک ویڈیو گیم آئی. آپ نے میں سے بہت سے لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ یہ ویڈیو گیمز جو ہیں اتنی بڑی مشین ہوتی تھی، اور گلی کوچوں میں اس ویڈیو گیمز کے مراکز کھلے، اور پھر بچے اس میں لگے رہتے تھے. یہاں تک کہ بچے یہ کہتے تھے کہ اماں میں اسکول جا رہا ہوں یا کالج جا رہا ہوں، جاتے نہیں تھے، بیگ لٹکایا ہوا ہے، ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں. اور جیسے ہی 4-5 گھنٹے بعد ٹائم ختم ہوا اسکول کا، واپس گھر چلے گئے. والدین یہ سمجھتے تھے کہ بچہ واقعی اسکول سے آ رہا ہے یا کالج سے آ رہا ہے. بالکل اسی طرح سے پھر ایک چھوٹی ویڈیو گیم آئی، یعنی یہ جو بڑا ورژن تھا یہ چھوٹے ورژن میں آ گیا، کمپیکٹ ہو گیا. تو پھر گھر میں جو ہے نا بیٹھ کے وہ کھیل رہے ہیں، ساری رات آنکھیں سجالی، چشمے لگ گئے موٹے بھائی ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں. کیا وہ ڈونکی کونگ، وہ پتہ نہیں کس طرح کی گیمز آ رہی تھی، اور آوازیں آتی تھی اس میں، ٹیوں پیوں، یہ ادھر سے جمپ مار رہا ہے، ادھر سے مار رہا ہے. پھر اس میں 2 لوگ شامل ہو گئے، 3 ہو گئے، پھر جدت اختیار کی، پھر ٹیلی ویژن پہ گیمز آ گئی.
اور پھر ساری چیزیں ختم ہو کر یا کم ہو کر اب یہ آ گیا ہے معاملہ کہ بچے موبائل کے اندر جو ہے نا وہ ایپس کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں گیمز، اور سارا دن بستر میں بھی لگے ہوئے ہیں، اور ٹائم اس لیے نہیں ہے مجھے اپنے بچے کو روکنے کے لیے کیونکہ میں بھی لگا ہوا ہوں، پھر مجھے روکنے کے لیے میری بیگم میری ماں اس لیے نہیں مجھے روک رہی کہ وہ بھی لگی ہوئی ہے، پھر بچے ان سب کو یا 2-3 لوگوں کو دیکھ کے پھر بچیاں بھی لگ گئیں۔ پتہ چلا کہ جب گھر میں آپ داخل ہوتے گھنٹیاں بجا رہے ہیں، ٹنگ ٹنگ ٹنگ، کوئی دروازہ نہیں کھول رہا، کیوں؟ سارے ہی مصروف ہیں، سارے بچوں سے لے کے بڑوں تک، بڑوں سے لے کے بچوں تک، سارے ہی جو ہے موبائل میں ہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی فیس بک پر ہے، کوئی یوٹیوب پر ہے، کوئی کہیں اور ہے، لیکن اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں بچوں کے ویڈیو گیمز کھیلنے پر۔ بچوں کی آنکھیں، نظریں اس میں خراب ہو سکتی ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ پھر جس نے بنائی ہے وہ ہماری نسلوں کو کیا بنانا چاہتا ہے، اس کا ایم بھی کام کر رہا ہے، اس کا مقصد بھی کام کر رہا ہے، اس پر ذرا گفتگو کریں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں محمد الیاس۔ السلام علیکم الیاس صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حکم فرمائیے، ہلو۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہلو۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بات کیجیے آپ۔ لائن ڈراپ کرنی پڑے گی، اصل میں میرا یہ خیال ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پر سنتے ہیں اپنی آواز کو، اس لیے مشکل آتی ہے۔ اچھا، بچوں کے موبائل پر یا موبائل گیمز کھیلنے کے کئی نقصانات ہیں۔ کچھ گیمز جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ باقاعدہ اس میں ایسی تربیت کی جا رہی ہے عبادات کے حوالے سے، القابات کے حوالے سے، لفظوں جملوں کے حوالے سے، جو ہمارے اسلامی تاریخ سے اور اسلامی شعائر سے ٹکرا رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح کارٹون گیمز میں بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے کچھ کارٹون چینلز کے ذریعے بھی اور کارٹونز کے ذریعے بھی یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اچھا، کچھ گیمز ایسی ہیں کہ جس میں ہم نے میڈیا پہ دیکھا کہ لوگوں کی جانیں چلی گئیں بچوں کی، کوئی چیلنجز ہوتے ہیں ایسے کہ جس کو کرنے کے لیے جو ہے نا بچے آگے چلے جاتے ہیں، اور مختلف قسم کے نام ہیں ان گیمز کے، تو اس پر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپس میں لڑائی بھی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ دست و گریباں بھی ہو رہے ہیں، مقابلے کا رجحان ہے، پھر کوئی چیلنج دیا کہ اس کو گولی مار کے آ جاؤ، اس کی گاڑی جلا کے آ جاؤ، اس کو یہ کر کے آ جاؤ، تو وہ بھی کر رہے ہیں بچے۔ انعامات کے لالچ بھی ہے بعض موبائل گیمز میں، اس لالچ کے چکر میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی بنانے والے نے یا اس کی جو کمپنیز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں، انہوں نے کچھ اس طرح سے کام کیا ہے کہ کلچر کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، صحت کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، ذہن کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں، تربیت پہ بھی ایفیکٹ ہو رہا ہے، اور وقت بھی ضائع ہو رہا ہے۔ یعنی یہی بچے جو قرآن کی تلاوت کر سکتے تھے، حافظ قرآن بن سکتے تھے، عالم دین بن سکتے تھے، یہی بچے بچیاں جو اسکول کالجز میں اچھی پوزیشن پر آ سکتے تھے، یہی بچے بچیاں جو ادب اور اخلاق سیکھ سکتے تھے، وہ ویڈیو گیمز کے ذریعے اخلاق کو بھی خراب کیا جا رہا ہے، ان کے مذہب سے بھی دور کیا جا رہا ہے، ملک کے لیے بھی وہ کسی کام نہیں آ رہے ہیں، اپنی تعلیم اور اپنی صحت کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ وبرکاتہ سر۔ جی الیاس صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر، آ رہی ہے بالکل۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ میں تقریباً 12-13 مہینے ہو گئے، میرے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے، تقریباً 25-26 لاکھ قرض ہے۔ مجھے ان کی آواز نہیں سمجھ میں آ رہی۔ میں وظیفہ کے لیے پوچھتا ہوں کہ میں کون سا وظیفہ کروں یا کیا کروں۔ اچھا، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، کوئی وظیفہ ایسا بتاؤ، میں بہت پریشانی سر، میں تقریباً ابھی 4 مہینے ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بالکل، میں مفتی صاحب آ رہے ہیں تو ضرور پوچھتا ہوں ان سے۔ بہت شکریہ، آپ نے کال کی اور ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے۔ اچھا جی، تو موبائل گیمز کے معاملے پر قوانین بھی ہیں، لیکن اب چونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں حکمران ہو یا رعایا ہو یا بیوروکریسی ہو یا کوئی اور ادارے ہوں اور آفیسز ہوں، قوانین کا تو خیال کوئی بھی نہیں رکھتا، سب حد الوسع کوشش کرتے ہیں کہ قانون توڑنے میں آگے چلا جاؤں۔ تو پھر یہ جو گیمز کے معاملات ہیں یہ پوری دنیا میں ہیں، لیکن سب جگہ پہ قوانین ہیں۔ لوگوں نے اپنے ملکوں میں یا حکمرانوں نے اپنے ملکوں میں یا حکومتوں نے اپنے ملکوں میں صرف ان چیزوں کو آنے کے لیے پرمیشن دی ہے جو اس ملک کے قوانین پہ پورا اترتے ہوں۔
باقی سب کو وہ لاک لگا لیتے ہیں، وہ پروہیبٹڈ کر دیتے ہیں، ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ملک میں کوئی قانون نہیں ہے تو ہر چیز آ رہی ہوتی ہے، وہ سرائیت کر رہی ہوتی ہے معاشرے میں، وہ داخل ہو رہی ہوتی ہے، گھروں میں داخل ہو رہی ہوتی ہے، اور کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوتا، تو اس کے اثرات زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ اچھا، موبائل گیمز کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ جب محلے کا ایک بچہ کسی موبائل پہ کوئی گیم کھیل رہا ہے، اب چونکہ وہ جوائنٹ کام بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے دوسرے دوست کو کہتا ہے تمہارے پاس نہیں ہے کیا موبائل، تم بھی کہیں سے موبائل لو نا، تاکہ اب وہ بچہ آ رہا ہے گھر پہ اور کہتا ہے ابو مجھے کل موبائل چاہیے، مجھے جو ہے نا وہ اچھے کپڑے نہیں چاہیے، اچھی کتابیں نہیں چاہیے، اچھا بیگ نہیں چاہیے، اچھی اسٹیشنری نہیں چاہیے، فقط ایک موبائل کا سوال ہے بابا، بس موبائل چاہیے۔ اور اتنا وہ سردردی، اور گھر میں ایک اس نے تماشا کیا ہوتا ہے کہ ماں کو رحم آ جاتا ہے، ماں کے دل میں رحم آتا ہے، وہ کہتا ہے میرے برخوردار، میرے پیارے، میرے شہزادے نے کبھی تو کوئی چیز مانگی ہے، ذرا کل دلا دیجیے اسے۔ اچھا، پھر جب موبائل آتا ہے تو پھر کہتا ہے یہ والا نہیں چاہیے، یا کچھ دن استعمال کر کے کہتا ہے مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو فلاں کے پاس ہے، میرے دوست کے پاس، یعنی فرمائش اپ گریڈ ہو رہی ہے۔ تو یہ فضول خرچی کا بھی ایک معاملہ ہے اس میں۔ اچھا، پھر یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب بچے کے ہاتھ میں گیمز کے لیے موبائل آ گیا تو پھر وہ گیمز تک محدود نہیں رہے گا، وہ پھر اس سے آگے جائے گا۔ آپ کئی ایسی مثالیں اپنے اطراف میں چیک کر سکتے ہیں کہ بچے نے موبائل لیا گیمز کے لیے، پھر راتوں کو چھپ چھپ کے وہ باتیں بھی کر رہا ہے، اور پھر اس میں آئی ڈیز کا ہیک ہونا، پھر غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جانا، بلیک میلنگ، اغوا کا ایک واقعہ بھی رپورٹ ہوا جیسے، تو یہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو میں آج اس پلیٹ فارم سے، نور رحمان عشق رمضان کی ٹرانسمیشن کے اس پلیٹ فارم سے سوال ہمارا، جواب آپ کا، میں جو فکر دے کے جا رہا ہوں، خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ ہم ہر چیز کو حدود میں رکھیں، بچوں پہ چیک رکھیں، وہی چیز انہیں دلائیں جو چیز ہماری ثقافت، ہمارے معاشرے، بچوں کی تعلیم اور صحت کے لیے بہتر ہے یا ان کو افیکٹ نہیں کرتی۔ تفریح ضروری ہے، تفریح کرنی بھی چاہیے، اور دیگر ایکٹیویٹیز بھی ہونی چاہیے، لیکن وہ جو بچوں کے لیے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے، اسماء المصطفیٰ مفتی شاہد مدنی صاحب کے ساتھ ہوگا مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے کسی ایک اسم مبارک کا ہم انتخاب کرتے ہیں۔ موجود ہوتے ہیں ہمارے ساتھ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، اور آج کا جو اسم مبارک ہے وہ مبشرن ہے، اور سیگمنٹ کا نام ہے اسماء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا مدنی آقا سونے آقا پیارے پیارے آقا آقا۔ جی مفتی صاحب، مبشرن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اسماء مبارک جنہیں اسماء صفاتی کہا جاتا ہے، مختلف عدد کے اندر انہیں ذکر کیا گیا، انہی میں سے ایک اسم مبارک ہے مبشرن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبشر ہیں۔ مبشر کا جو لفظ ہے یہ بنیادی طور پر ہے بشارت سے، خوشخبری سے، تو آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اس اسم مبارکہ کا ذکر قرآن میں ایک سے زائد مقامات پر ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا، شاہدن و مبشرا و نذیرا، گواہ بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر، نذیرن اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا یہ جو اسم مبارک ہے، بشارت دینے والا یا بشارت عطا فرمانے والی ذات آپ کی، شخصیت آپ کی، یہ اسم مبارک اپنے معنی کے اعتبار سے بڑی معنویت رکھتا ہے۔ اچھا، اسے آپ یوں سمجھیے کہ جب کسی کو راہ ہدایت کی طرف بلانا ہے تو فطری سی بات ہے کہ دو طریقہ کار ہیں۔ بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ آپ انہیں خوشخبری دیں
تو ان کے اندر طمع پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے فطری طور پر اس چیز کی طرف آتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے کہ جو ڈرتے ہیں، تو اگر انہیں ڈر سنایا جائے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، تو پھر وہ اس ہدایت کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمارے دین میں دونوں چیزیں موجود ہیں کہ ایک یعنی ایک حد تک بشارت عطا فرمائی گئی ہے اور ایک حد تک ڈرایا گیا ہے، تاکہ دونوں اعتبارات سے فطرت انسانی کو ملحوظ نگار رکھتے ہوئے انہیں دین کے قریب لایا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال مبارک میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بہت ساری بشارتیں عطا فرمائیں۔ مثلا اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے۔ پھر اسی طرح حدیث قدسی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اللہ نے کائنات کو خلق فرمایا تو اس سے 1000 سال پہلے عرش پر یہ عبارت تحریر فرما دی کہ وسعت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ تو اس بشارت کی وجہ سے چونکہ شیطان جب بندہ گناہ پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں مایوسی ڈالتا ہے کہ تم نے اتنی بار توبہ کی، اتنی بار توبہ کو توڑ دیا، تو اب تو تمہاری واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب تو تمہارے گناہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی کہ بندے کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، بندے کے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اچھی خبر اور خوشخبری والی بات جی اور پازیٹیو بات، ہمت دلانے والی بات، یہ ساری چیز یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک تھی کہ آپ اچھی خبریں اور بشارتیں عطا فرمانے والے نبی ہیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ غور کیجئے تو جنت کی بشارت، یہ کتنی بڑی بشارت ہے۔ پھر اسی طرح آپ غور کیجئے کہ رب کے دیدار کی بشارت، کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور اللہ کے جو دیدار کا لطف ہے اور اس کا جو مزہ ہے، اس کی جو چاشنی ہے، اسے یوں بیان کیا گیا کہ اگر جنتیوں کو کوئی اور نعمت نہ بھی دی جاتی، صرف ایک اللہ کا ایک بار دیدار کروا دیا جاتا، تو اس کا لطف انہیں اتنا ملتا کہ وہ یہ گمان کریں گے کہ ہم نے جتنی محنت دنیا میں کی تھی اس سب کا اجر ہمیں مل گیا، وہ اسی پر راضی ہو جائیں گے۔ اس کی بشارت عطا کی گئی۔ پھر اسی طرح ہمیں جو بشارتیں ہیں ان میں سب سے بڑی بشارت قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت فرمانا ہے۔ تو یہ شفاعت فرمانے والا جو سلسلہ ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بشیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ نظیر پر ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے جو دوسری صفت ہے۔ ضمناً یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے ہاں جو لوگ مبلغین ہیں، یعنی جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، تو انہیں بھی ان دونوں چیزوں کو بنیادی طور پر اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور ان میں اعتدال رکھنا چاہیے، بیلنس رکھنا چاہیے کہ کب ہمیں بشارت بیان کرنی ہے اور کب ہمیں ڈر بیان کرنا ہے، اور دونوں چیزوں کو اس انداز میں بیان کریں کہ بندہ بالکل مایوس بھی نہ ہو کہ جی عذاب ہی ملنا ہے تو پھر ہم جو چاہے جی کریں، اور بندہ ایسا بھی جری نہ ہو جائے کہ میں جو بھی کر لوں میری تو بخشش ہو جائے گی۔ دونوں کے درمیان، یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ امید من اللہ اور خوف، ان دو کیفیات کے درمیان زندگی بسر کرنی ہے کہ کوئی چھوٹا سا گناہ کرنے جا رہے ہیں تو ڈر جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی گناہ کی وجہ سے میری گرفت ہو جائے، اور کوئی بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا تو مایوس نہ ہو کہ گناہ بہت بڑا ہے، گناہ واقعتاً بہت بڑا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ رجوع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور معاف فرمائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں صفاتی ہے مبشرن کہ آپ تشریف لائے اس حال میں کہ آپ اپنی امت کو جنت کی، اللہ کی رحمت کی، اللہ کی عطاؤں کی بشارت عطا فرمانے والے۔ بہت خوب، زبردست، ماشاءاللہ۔ چلتے ہیں بریک کی جانب۔ بریک کے بعد علماء کے ساتھ محفل ہوگی عالم ٹائم، اور آج ہمارا موضوع ہے روزہ اور نماز، ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں نور رحمان عشق رمضان کی روح پرور نشریات سحری کے بابرکت لمحات میں، اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں علماء کرام موجود ہیں، علم کی اور علماء کی نشست کا آغاز ہو چکا ہے۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں خاص موضوع پر ہم علماء کرام کے ساتھ کرتے ہیں گفتگو، اور سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما
آج ہمارا موضوع ہے روزہ اور نماز. 4 معزز علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. تعارف کی طرف چلتے ہیں. میرے دائیں ہاتھ پر موجود ہیں, بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں, ہمارے ساتھ روحانی گلدستہ کے سیگمنٹ میں ہوتے ہیں حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ نوجوان عالم دین, یہ بھی بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں, حضرت علامہ مدنی رضا قادری صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. بائیں ہاتھ پر موجود ہیں آپ کے, ہمارے, ہم سب کے انتہائی محترم و مکرم پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب. آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے ہمارے عالم دین علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب. آپ کا بھی شکریہ, آپ تشریف لائے. علامہ مدنی رضا صاحب, ابتدائیہ اس طرح سے کہ عبادات میں نماز کی اہمیت کے حوالے سے قرآن پاک میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اگر ہم قرآن مجید کی ابتدا میں ہی دیکھیں تو متقین کی جو صفات بیان کی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ, یعنی وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں. گویا کہ متقی شخص وہ ہوگا کہ جس کی پہلی عادت ایمان کے بعد نماز ہوگی. تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تعارف ہی اس انداز سے بیان کیا کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں, اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام ظاہری باطنی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے. ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا جس کو صلو کہتے ہیں, یا صلاح کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے, صلاۃ کے لفظ سے. اس کا مطلب ہوتا ہے صرف پڑھنا. اگر کسی نے ایک آدھ دفعہ نماز پڑھی تو ہم اس کو کہیں گے کہ اس نے نماز پڑھی ہے, لیکن کسی نے پابندی کے ساتھ تمام نمازوں کو ادا کیا, اس کے تمام ظاہری باطنی آداب کو ملحوظ رکھا, تو اس کو کہا جاتا ہے نماز قائم کرنا. اسی قیام نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقام پر حکم دیا کہ اقیموا الصلاۃ, نماز کو قائم کرو, وآتوا الزکوٰۃ, زکوٰۃ ادا کرو, وارکعوا مع الراکعین, اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو قیام نماز کا حکم دیا, اور وہ نماز کیسے قائم کرنی ہے تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وارکعوا مع الراکعین, کہ نماز کی کامل شکل یہ ہے کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. گویا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی طرف ادھر اشارہ کیا گیا. تو قیام نماز کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کامل ہوتی ہے کہ جب انسان قیام نماز کر رہا ہو تو وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے, بلا عذر جماعت کو ترک نہ کرے. دوسرا, یہاں پر نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ذکر کیا کہ اقیم الصلاۃ لذکری, کہ نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو. گویا کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب نماز قائم کی جائے تو اس میں توجہ کامل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہونی چاہیے, کسی اور مقام پر متوجہ نہ ہو. اگر کسی اور مقام پر توجہ جا رہی ہے تو ہمیں اس کو روکنا ضروری ہے کہ توجہ ہماری کہیں اور نہ جائے. اس نماز کا فائدہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز جو ہے وہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. یعنی اب اگر مثال کے طور پر کسی شخص کو, اگر اللہ تعالیٰ نے جو یہ بیان فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے, اب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ ہی وہ بے حیائی کے اندر بھی مبتلا ہے, برائی کے اندر بھی مبتلا ہے, تو قول الہی میں, فرمان الہی میں تو کوئی شک نہیں ہو سکتا. اس کو اپنی نماز پر غور کرنا ہوگا کہ وہ نماز کو قائم کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے. اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز پڑھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کامل طور پر چونکہ نہیں پڑھ رہا تو وہ بے حیائی میں مبتلا. اگر قائم کرتا تو یقیناً اس کی نماز اس کو کوالٹی کا معاملہ ہے, کوالٹی کا معاملہ ہے. اگر اس کی کوالٹی اچھی ہوگی نماز کی تو یقیناً وہ نماز اس کو بے حیائی سے بھی روکے گی, برائی سے بھی روکے گی. تو ایک اور مقام پر آخر میں ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر جو گھر کے سربراہ ہیں اس کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَنَصْطَبِرْ عَلَيْهَا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے, نَحْنُ نَرْزُقُكَ, کہ ہم تمہیں رزق دیں گے. گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اس بات کا اشارہ فرمایا کہ گھر کے ذمہ دار کی پہلی جو ترجیح ہے وہ نماز کی ادائیگی کا حکم ہونا چاہیے. اگر رزق کمانے کی طرف توجہ ہو اور نماز کی طرف متوجہ نہ ہو تو پھر یہ اس کا انداز جو ہے وہ شریعت کے تقاضے کے مطابق نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ گھر والوں کو صرف جو ہے وہ نماز کا حکم دے, رزق کی پرواہ نہ کریں. رزق کے لیے کوشش کرنی ہے, لیکن وہ کوشش نماز کی ادائیگی کی راہ میں رکاوٹ اگر بن رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کی ادائیگی میں سستی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کر رہا ہے. اس میں تھوڑا کیریئر کا بھی معاملہ ہے کہ بچوں پر ہم اس بات کی تو توجہ دیتے ہیں کہ وہ کیا بنے گا,
दुकानदार बनेगा, ताजिर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बताया गया है कि ये सारी चीज़ें भी करो। हमारे यहाँ पे ये करियर का जो आप कह रहे हैं ना, इसमें एक अंदाज़ ये होता है कि बच्चा अगर फजर की नमाज के लिए ना उठे ना तो बाप के माथे पर शिकन नहीं पड़ती, लेकिन अगर वो स्कूल ताखीर से जा रहा हो, होमवर्क ना करे, स्कूल के लिए ना उठे, तो फिर माँ भी चीख रही होती है, वाले साहब भी गुस्सा कर रहे होते हैं। तो ये तरजीहात का मसला है। आपने गुफ्तगू में जो फरमाया कि नमाज की क्वालिटी, जिसने नमाज को छोड़ा नहीं है, अच्छे तरीके से पढ़ भी रहा है, दिल से पढ़ रहा है, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या करें? देखिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अंदाज़ हमें नज़र आता है कि एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज की अदायगी करते हुए देख रहा था तो आपके सीने से ऐसी आवाज़ आ रही थी कि जैसे हंडियाँ उबल रही हो। अच्छा। यानी तवज्जो कामिल तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ थी, मशीयत इलाही। और दूसरा ये कि यहाँ पर अगर हम गौर करें तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम नमाज अदा करो तो इस अंदाज से नमाज अदा करो कि अल्लाह तबारक व तआला को देख रहे हो, और अगर तुम उसको देखने की कैफियत पैदा नहीं कर सकते तो कम से कम वो तो तुम्हें देख रहा है। जब ये तवज्जो होगी इंसान की तो फिर इंशाल्लाह वो खुशी व खुजू की तरफ भी आगे। बहुत खूब, चलते हैं ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा बात। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। रोज़ा और नमाज, इस पर गुफ्तगू हो रही है, आलिम टाइम का सेगमेंट है। मुफ्ती शाहिद साहब, ज़रा ये बताइए, मुस्लिम माशरे में मस्जिद और जमात से नमाज अदा करने की अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल क़ादिरु हुवल हक़्क़ु हुवल मुईन। देखें, एक तो जमात से नमाज़ पढ़ने के हवाले से अभी आय मुबारका पढ़ी गई कि वरकऊ मअर राकिईन, के रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, जिसकी तफसीर साहिब हाशियतुस्सावी ने ये लिखी कि सल्लुस्सलाता ज़ातर रुकूई जमाअतन, यानी वरकऊ मअर राकिईन का माना ये है कि तुम नमाज अदा करो, वो नमाज जो कि रुकू वाली नमाज है, चूँकि बाज़ उम्मतों में बग़ैर रुकू वाली नमाज भी थी, और जमाअतन उस नमाज को जमाअत से अदा करो। मसाजिद की बहुत ज़्यादा अहमियत है, चूँकि मसाजिद इज्तिमाइयत का पैगाम देती हैं। मुख्तलिफ़ रंगों, मुख्तलिफ़ ज़बानों, मुख्तलिफ़ कबीलों, मुख्तलिफ़ ख़ानदानों वाले लोग एक घर में, यानी अल्लाह के घर में जमा होते हैं, और कोई तख़सीस नहीं होती कि पहली सफ़ में मुसल्ले के साथ मैं बैठूँगा, कोई गरीब नहीं बैठ सकता। लेकिन हमारी कुछ बदकिस्मतियाँ हैं, जिनमें से एक बदकिस्मती ये है कि हमने अपने हाथों मसाजिद के तक़द्दुस को पामाल भी किया जुज़ई तौर पर, और जो फ़वाइद मसाजिद से हम हासिल कर सकते थे आलमी सतह पर, वो हमने मफ़क़ूद कर दिए। मसलन एक आया मुबारका है, हम ज़िक्र करते हैं कि वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, उससे बड़ा ज़ालिम कौन जो लोगों को मना करे अल्लाह की मस्जिदों से। अब हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र हैं, अगर एक मकतबा फ़िक्र की मस्जिद में दूसरे मकतबा फ़िक्र का मौलवी ख़िताब करने जाए तो इंतशार होगा, इसका मैं कायल भी नहीं हूँ और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, लेकिन एक ही मकतबा फ़िक्र की मस्जिद है, उस मस्जिद में कोई बंदा काम करना चाहता है और वो चाहता है मैं यहाँ पे दरस कुरान करूँ, मैं यहाँ पे दरस हदीस करूँ, और सब अहले हक़ है। आप देखिए कि कितना बड़ा माफिया है और कितना बड़ा अलमिया है कि उस आलिम दीन को, उस दीनदार को वहाँ पर काम नहीं करने दिया जाता। अब दूसरों के लिए तो ये आयत पढ़ते हैं बहुत से लोग, उनसे पूछा जाए कि जो आपके आमाल, आपकी हरकत, आपके अफ़आल हैं, वो इस आयत के ज़ुमरे में आते हैं या नहीं आते, तो जवाब आपके सामने होगा। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कम से कम अपने अंदर से जो एक दिक्कत है, जो एक तंगी है, जो एक वुसअत है, जो एक जेलसी है, और जो एक ये खौफ है कि कहीं मैं यहाँ से चला ना जाऊँ या मेरे जो हल्का अहबाब है उसको नुकसान ना हो, इसको ख़त्म करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है शबीर भाई कि जब हम मस्जिदों में आते हैं तो मस्जिद में खिंचाव और तनाव का माहौल नहीं होना चाहिए, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल है मस्जिद नबवी शरीफ और मस्जिद हरम शरीफ। सही। आप देखें कि रूए ज़मीन के कहाँ से लोग वहाँ पर आते हैं और किसी में खिंचाव नहीं होता। हमारे यहाँ बाज़ों का डोमेस्टिक लेवल पर देखें कि आप एक मस्जिद में जाते हैं तो आपको एक ख़ास किस्म का माहौल और मुसलमानों में एक गैर ज़रूरी तनाव और खिंचाव नज़र आता है। हर मस्जिद का अलग माहौल है, अलग माहौल है, और वो माहौल अलग लोगों को सूट करता है। ये जो मसला है, ये मसला बेसिकली मस्जिद का भी नहीं है, ये मसला बेसिकली आम नमाजियों का भी नहीं है,
یہ مسئلہ ان 3-4 لوگوں کا ہے جنہوں نے مافیا بن کر وہاں پر اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی، اور انہیں کچھ خدا کا خوف نہیں ہے، کچھ شرم نبی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں تو اس ماحول کو قائم نہ کریں۔ اچھا، اس میں سب سے بڑی ذمہ داری پھر جو آتی ہے وہ 2 لوگوں کی آتی ہے، نمبر 1 امام مسجد اور نمبر 2 علماء کرام۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے مافیاز مزاج لوگ ہوتے ہیں، انہیں امام چاپلوس مل جائے یا انہیں عالم چاپلوس مل جائے تو وہ جری ہو جاتے ہیں، وہ پھر وہاں پر مضبوط ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری مٹھی کے رومال ہیں، ہم جو بھی کریں گے یہ ہمیں نہیں روک سکتے۔ تو امام مسجد کو چاہیے کہ وہ اپنے منصب کو سمجھے کہ جس امامت پر میں کھڑا ہوں اس کا ذمہ میرے پاس ہے، اگر کوئی بھی اس طرح کا ماحول وہاں پر کریٹ کر رہا ہے تو میں اسے روکوں۔ تو یہ چند افراد ہوتے ہیں، اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں اور تھوڑی سی وسعت کا ثبوت دیں۔ آپ جانتے ہیں میں بھی ایک مسجد میں ہوتا ہوں ایک عرصہ دراز سے، ہمارے الحمدللہ رب العالمین کوئی پابندی نہیں ہوتی، کوئی بھی عالم برحق آ کے وہاں پہ خطاب کرنا چاہے، پروگرام کرنا چاہے، کوئی ممانعت نہیں ہوتی، بلکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میرا پروگرام ہوتا ہے، مجھے کہا جاتا ہے کہ جی فلاں کو کرنا ہے، میں کہتا ہوں میں تو کرتا ہی رہتا ہوں جمعۃ المبارک کے خطاب میں، آپ بھجوا دیجیے۔ تو آپ جب اسپیس دیں گے، مسئلہ کیا ہے ہمارے یہاں کہ ہم لوگ اسپیس نہیں دیتے، ہم لوگ وسعت نہیں دیتے، جس کے نتیجے میں مسجد کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ تیسری اور آخری چیز کہ جو لوگ مسجد میں آ رہے ہیں ان لوگوں کو دین کے قریب کرنا یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ تو اب امام کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، اس کی ذات میں رعونت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک بڑا عالم بن جاتا ہے تو اس کے اندر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں رعونت نہیں دکھاؤں گا تب تک شاید لوگوں پہ میری عالمانہ شان واضح نہیں ہوگی، روب و دبدبہ نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کے اندر عاجزی ہو، آپ نمازیوں سے ملیں، آپ پہلے سلام کر لیجئے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، لباس اچھا ہو، پرسنالٹی اچھی، اور آپ یقین کیجئے کہ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، لوگ آپ کے قریب آتے ہیں، اور جب وہ آپ کے قریب آئیں تو آپ انہیں رٹی رٹائی صرف وہی تقریریں نہ سنائیں جو پچھلے 4 سال سے آپ کرتے آ رہے ہیں، 14 سال پہ، اور 14 سال یا 50 سال آپ کر لیجئے۔ آپ تربیتی موضوعات کو اٹھائیں، یعنی آپ ان موضوعات کو لیجئے کہ جن سے آپ لوگوں کی مثلا ابھی رمضان آیا ہے، آپ دیکھیں کہ ہماری مسجدیں بھر چکی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو روزہ رکھ رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی۔ تو اب آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ ان کی تربیت کریں کہ میرے پاس جو ابھی نمازی آئے ہیں یہ غیر رمضان میں فجر کے نمازی بن جائیں، اور انہیں اس کی اہمیت بتائیں کہ جی آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، اور نماز اتنی اہم چیز ہے کہ یوں سمجھیے کہ سعید اور شقی ان دونوں کے درمیان جو وجہ فرق ہے وہ نماز۔ اگر آپ نمازی ہیں تو آپ سعید ہیں، اور اگر آپ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتے ہیں تو پھر آپ شقاوت کے زمرے میں جا سکتے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو مساجد کے حوالے سے ہمیں ملحوظ نگاہ رکھنی چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اچھا مفتی غلام دستگیر صاحب، جماعت سے نماز پڑھنے پر کیوں زور دیا گیا ہے سرکار کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ جماعت اجتماعیت سے ہے۔ دیکھیں جہاں ابھی دونوں علماء نے گفتگو کی، بڑی خوبصورت اور سیر حاصل گفتگو کی، نماز کو با جماعت ادا کرنے میں جو شریعت کو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں محبت ہو، کہ جب مختلف رنگ، مختلف نسل، مختلف مزاجوں سے لوگ جمع ہوں اور ایک صف میں کھڑے ہوں تو انسان کو کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ واہ۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ نماز جب مسجد میں ادا کرنے بندہ آئے تو اس کو حکم دیا گیا ہے کہ ایسا شخص جس کے جسم سے بدبو آتی ہو، فرمایا اس کو مسجد میں آنا حرام ہے، ناجائز ہے کہ اگر منہ سے اسمیل آ رہی ہے۔ تو جہاں جماعت کا اس لیے حکم دیا گیا تاکہ انسان صاف ستھرا رہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم گھر میں ہوتے ہیں نارمل کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، نہا لیتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں، ہاتھ پاؤں دھو لیتے ہیں، چہرے کو صاف کر لیتے ہیں۔ تو جب 5 مرتبہ بندہ صاف کرے گا اپنے آپ کو تو جماعت کا حکم دیا تاکہ اس کی صفائی کی عادت پڑ جائے گی۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ جماعت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو پتہ پڑے کہ اجتماعیت نظر آئے، نمبر 1۔ دوسرا، جماعت ایک ٹائم پر ہوتی ہے، مثلا فجر کی نماز 5:10 پر ہو رہی ہے، نظم و ضبط کا معاملہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، نظم و ضبط، انسان ٹائم کا پابند ہو۔ اسلام نے ٹائم کی پابندی سکھائی۔ بہت خوب۔ اسلام کی جتنے آپ احکامات اٹھا کر دیکھیں، آج دنیا میں مثال دی جاتی ہے جناب ڈسپلن کی، اور وہاں ٹرین لیٹ نہیں ہوتی ہیں، وہاں ٹائم کی پابندی کی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام نے یہ کام پہلے ہی بتا دیا ہے، یہ پہلے کام بتا دیا، حتیٰ کہ فرمایا، حکم دیا گیا
کہ اگر کوئی شخص, آپ کسی بھی عالم دین کو چھوڑیے, عام شخص سے پوچھیے کہ اگر کوئی شخص 1 منٹ پہلے روزہ افطار کر لے تو کہے گا جو روزہ ٹوٹ جائے گا. آپ بولے 1 منٹ پہلے 10 سیکنڈ پہلے. تو اجتماع جماعت کے حکم اس لیے دیا گیا تاکہ انسان پابند ہو, نظم و ضبط آئے اس کے اندر, اور اخلاق اور رواداری آئے. بہت خوب. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسمان سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور اس وقت جہاں موجود ہیں یہ جگہ بتا رہی ہے کہ اس سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں جس میں کھانا پکایا جاتا ہے, ڈش پکائی جاتی ہے, ایک ریسیپی آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے, طریقہ کار آپ کو بتاتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے شیف معراج. آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری. نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو. ہاں جی, بنانے جا رہے ہیں چکن چنگیزی. جی ہاں, یہ کیا نام کیسا ہے؟ یہ ایک تو بیچاری چکن اور اس کے ساتھ بھاری بھرکم چنگیزی. بالکل. پھر ہم کہیں گے بکرا ہلاکو خان. ایسے ہی ہے, بہت سارے نام ایسے ہیں جو زبردست قسم کے ہوتے ہیں. تو کیا اس میں چنگیز خان والی کیا صفت ہوگی اس بیچاری مرغی صاحبان؟ اصل میں بہت ساری ڈشز جو ہے نا وہ یعنی آ جاتی ہیں ہمارے پاس گاؤں دیہات سے. اچھا. اور کچھ اس طریقے سے چلتی چلتی اور ٹریڈیشن بنتا ہے تو وہ پھر نام اسی حساب سے پڑ جاتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے اب شکار کرتے ہیں تو وہ بناتے ہیں وہاں پہ کچھ, تو وہ بھی ڈش اس کے حساب سے نام بن جاتے ہیں. ایریا کے حساب سے, ایریا کے حساب سے بھی آ جاتے ہیں. اچھا, ایریا کا معاملہ یہ ہے کہ پشاور میں کراچی میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے پشاور کی مشہور کڑھائی. وہ پشاوری کڑھائی مشہور ہو گئی. حالانکہ پشاور جاتے تو لکھا ہوتا ہے کراچی کی مشہور کڑھائی. ہاں بالکل. یہ کھلا تضاد نہیں ہے. یہ جو چائے ملتی ہے کوئٹہ ہوٹل پہ, یہ کوئٹہ میں کہیں نہیں ملے گی. اچھا, کوئٹہ میں کہیں گے کوئٹہ میں کہوا پیتے ہیں, گرین ٹی پیتے ہیں. کوئٹہ میں یہ چائے, وہ دودھ والی چائے یہیں ملتی ہے کوئٹہ ہوٹل. یہ مشہوری یا شہرت میں بدجانتی ہے, یہ چیز ہے. چلے جی, کیا ہے ٹانگیں وانگیں مرغیوں کی؟ بالکل, چکن ہے آدھا کلو کے قریب. اس میں ہم میرینیشن کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آگے کی میں ریسیپی بتاتا ہوں. اس میں دہی ہم ڈالیں گے, یہ تقریباً 1 پاؤ کے قریب دہی ہے. اور گوشت کتنا ہے؟ یہ گوشت آدھا کلو ہے. آدھا کلو چکن صاحبہ میں چلی گئی یہ دہی چلی گئی ہے. اور اس میں ہم ڈال دیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ. ادرک لہسن کا پیسٹ, ہاں, یہ تقریباً ہم ڈال رہے ہیں 2 ٹیبل اسپون کے قریب. اس کا ویسے بیسیکلی کام خوشبو ہے, ذائقہ ہے, یا گلانا ہے؟ دونوں چیزیں. اس کا ادرک لہسن کا, اچھا, اس کا ایک کام یہ بھی ہے, یہ ہاضمہ بھی کرتا ہے. مطلب گلاتا بھی ہے, خوشبو بھی لاتا ہے, اور ہاضمہ, ادرک جو ہے وہ خاص طور سے ہاضمہ کرتا ہے. اچھا, اس میں ہم ڈال رہے ہیں چاٹ مسالہ. چاٹ مسالہ 1 چائے کا چمچ. ٹھیک ہے جی. نمک ہم ڈالیں گے اس میں آدھا گلابی نمک. یہ راک سالٹ ہے. راک سالٹ. اور اس میں ہم ڈالیں گے گرم مسالہ. ہاں, پسا ہوا. یہ گرم تاثیر والا ہے؟ جی, گرم تاثیر والا ہے. چھونے سے کوئی گرم نہیں ہے؟ چھونے سے گرم نہیں ہے, تاثیر اس کی گرم ہے. زیادہ کھائیں گے تو سینے میں جلن شروع ہو جائے گی. اور یہ آ گیا مرچ. اچھا, یہ کشمیری لال مرچ ہے. کشمیری, اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق اور نارمل مرچ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا زیادہ اس کا کلر اچھا ہوتا ہے, اور یہ تیز بھی ہوتی ہے. جبکہ دوسری جو مرچ ہوتی ہے جو گول والی ہوتی ہے وہ خالی تیز ہوتی ہے, اس کا کلر نہیں آتا. مطلب ڈش میں نا ایک ریڈ پن نہیں آتا ہے, لال پن. تو یہ اس کے لیے آدھی چمچی ہم اس میں ڈال لیں. بس مرچیں لگانے میں ماسٹر ہے ہماری قوم. بالکل. اس کو ہم مکس کر دیتے ہیں, تھوڑا سا میرینیٹ کرتے ہیں, پھر ہم اس کو جو ہے اس کا گریوی بنائیں گے, اس میں اس کو ایڈ. ٹھیک ہے, شکریہ ادا کرتے ہیں روزانہ کی طرح آج بھی جے ڈاٹ کا جو بھیجتے ہیں ہمارے لیے خوبصورت ملبوسات. جے ڈاٹ, آپ کا بہت شکریہ. اور ہمارا موضوع چل رہا ہے نماز اور روزہ. اچھا مفتی اسحاق صاحب, ذرا یہ بتائیے, عورتوں کی نماز کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بات ہوتی ہے, لیکن ایسی کیا چند باتیں جو آپ چاہتے ہیں کہ بیان کی جائے تاکہ دیکھنے والی ہماری بہنوں کو رہنمائی ملے عورتوں کی نماز کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. جس طرح مردوں پہ نماز 5 وقت فرض ہے, اسی طریقے سے عورتوں پر بھی فرض ہے.
اور مقررہ اوقات میں جس طرح مردوں کو نماز ادا کرنی ہے وقت میں، اسی طریقے سے خواتین کو بھی ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مقررہ وقت پر ایمان والوں پر فرض کی گئی ہے۔ تو جس طریقے سے مردوں نے وقت پر نماز ادا کرنی ہے اسی طریقے سے عورتوں نے بھی ادا کرنی ہے۔ اب فرق اس اعتبار سے یہ ہے کہ مردوں کے لیے تو حکم ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، بغیر عذر کے وہ جماعت کو ترک نہیں کریں گے، لیکن مردوں کے لیے نماز کا جہاں جماعت کا حکم دیا گیا، عورتوں کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے گھر کے اندر نماز ادا کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کو جماعت میں جانے کے لیے کیونکہ ان کی شرعی ضرورت یہ نہیں ہے، ان کے لیے حکم یہ کہ گھر میں ادا کریں، اور گھر میں بھی وہ کمرہ ایسی جگہ جہاں پردہ بہت زیادہ ہو، وہاں پر خواتین جو ہے اپنی نماز کا اہتمام کریں اور ادا کریں۔ صحیح۔ اچھا، باقی ہے کہ عورتیں نماز کب ادا کریں، یہ بھی سوال بعض اوقات ہوتا ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ اذان ہو جائے اور عورتیں اگر نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو اس وقت وہ نماز ادا کر لیں۔ اور ان پر چونکہ جمعے کی نماز نہیں ہے تو لہذا جمعے کے دن وہ ظہر کی نماز ادا کریں گی، عید کی نماز ان پر نہیں ہے، لہذا وہ عید کے دن اگر چاہیں تو اس وقت میں نماز عشاء کو 4 یا 2 رکعت نمازیں نفل ادا کر سکتی ہیں۔ صحیح۔ بعض فقہاء نے لکھا کہ مردوں کی جماعت ہو جانے کے بعد وہ نماز ادا کریں، تو ظاہر ہے کہ اب عورتوں کو کیا خبر کہ کس مسجد میں جماعت کتنے بجے ہو رہی ہے، تو فی زمانہ حکم یہی ہے کہ اذان جب ہو جائے تو نماز کا وقت جب شروع ہو گیا، اذان ہوگی تو اپنی نماز کو ادا کر لیں۔ بعض اوقات خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تراویح چھوڑ دیتی ہیں، یعنی ماہ رمضان میں خاص ہم یہ دیکھیں تو وہ نماز تراویح کو چھوڑ دیتی ہیں کہ بھئی ہم تو گھر کے کام کاج میں مصروف ہیں یا دیگر مصروفیات ہماری ہے تو ہم تراویح کیسے ادا کریں۔ تو جس طرح مردوں پر یہ ہے کہ وہ تراویح ادا کریں گے پورا مہینہ، اور ہم انہیں مردوں کو تلقین کرتے ہیں کہ 10 12 15 روزہ اگر پڑھ لی تراویح آپ نے تو ٹھیک ہے، ایک سنت آپ کی ادا ہوگی قرآن پاک سننے والی، لیکن روزانہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر پوری رات 20 رکعت نماز تراویح جو آپ نے ادا کرنی ہے وہ لازم ہے۔ اسی طریقے سے خواتین کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ 20 رکعت تراویح ادا کریں گی۔ ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات مساجد میں خواتین کے لیے تراویح کی باجماعت نماز کا اہتمام ہوتا ہے، تو یہ فی زمانہ بہت اچھا عمل ہے۔ یعنی اصل حکم تو یہ کہ عورتیں گھروں میں ادا کریں، لیکن عورتیں اگر سستی کر جاتی ہیں اور وہ مساجد جہاں پہ تراویح کے ساتھ ساتھ مقصود قرآن پاک کی تفسیر بھی ہو، ترجمہ قرآن بھی سکھانا اور قرآن پاک کی تفسیر سے اصلاح عقائد و اعمال کی طرف ان کو متوجہ کرنا ہو، تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہماری مساجد میں ایسا اہتمام ہونا چاہیے کہ خواتین باپردہ اپنے محارم کے ساتھ تشریف لائیں اور عشاء کی نماز کے بعد تراویح بھی ادا کریں باجماعت اہتمام کے ساتھ، باپردہ مکمل قرآن بھی سنیں، قرآن پاک کا ترجمہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں۔ یا ہم اس وقت پاکستان کے اندر خاص طور پر یہ بات دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر خواتین جاتی ہیں تو ان کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی، کسی جگہ پہ جاتی ہیں خواتین کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اگر دنیا بھر کا ہم سفر کریں تو ہر مسجد میں خواتین کے لیے باقاعدہ ایک جگہ موجود ہوتی ہے کہ وہاں پہ وہ اجتماعی یا انفرادی جماعت کے ساتھ پڑھیں یا اکیلے نماز پڑھیں، ان کے لیے اہتمام ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی اگر گنجائش ہو اور جگہ ہو تو مسجد کی جو انتظامیہ ہے یا وہاں پہ جو امام صاحبان ہیں انہیں چاہیے کہ خواتین کے لیے اس نمازوں کا اہتمام کریں۔ بہت خوب، زبردست۔ ہاں بھائی، چکن چنگیزی میں آپ نے لیمن ڈالا چپکے چپکے، چکر کیا ہے؟ لیمن چپکے نہیں ڈالا، لیمن جو ہے رہ گیا تھا، میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے، میں نے بتانا ہی تھا۔ اب میں پیاز چاپ کر رہا ہوں، اس کو ہم نے میرینیٹ کر دیا، لیمن اس میں ایڈ کیا ہے تاکہ اس کا فلیور آ جائے اور جو مسالہ ہے اس کے اندر تک جذب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، پیاز اس میں فرائی کریں گے اور اس کے بعد یہ ٹومیٹو پیسٹ ہے یہ ہم اس میں پکائیں گے، پھر مسالے ایڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ ویلکم بیک۔ مزیدار سحری میں موجود ہیں، ساتھ ساتھ عالم ٹائم کا موضوع نماز اور روزہ، اس پر بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ چکن چنگیزی بن رہا ہے جی، کہاں پہنچا معاملہ؟ اچھا جی، اس میں پاٹ میں ہم نے آئل ڈالا ہے تقریباً 6 ٹیبل اسپون۔ اس میں آئل تھوڑا زیادہ جائے گا کیونکہ بعد میں پھر وہ ظاہر ہے اس کی گریوی کے اوپر آ جائے گا تو وہ اس کو خوبصورت بھی لگتا ہے۔ اور اس میں 3 عدد ہم نے پیاز بالکل باریک چاپ کر کے ڈالی ہیں، ہم بلینڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی لال ہو جائے گی تو اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے، اس کے بعد یہ ٹومیٹو کا میں نے پیسٹ بنا کے رکھا ہوا ہے بلینڈ کیے ہوئے، اس کو میں پکاؤں گا۔ چلیں ہم چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ ہم اللہ کے ایک نیک بندے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے اللہ کے ولی۔ جھوم اٹھا نعت پڑھے رو دیا لپٹا چوما۔ آج ذکر کر رہے ہیں مفتی صاحبان آپ حضرات کی اجازت سے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا۔
آپ کا آبائی اسم گرامی حسن ہے اور آپ کی کنیت ابو علی ہے، بعض نے آپ کی کنیت ابو محمد بیان کی ہے اور بعض نے ابو سعید بھی کہا ہے۔ آپ کا اسم گرامی حسن رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ولادت کے بعد آپ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو کیونکہ یہ بچہ بہت ہی خوبرو ہے۔ شہر بصرہ میں آپ مقیم رہے اور وہیں آپ کو ہر طرح کا عروج حاصل ہوا، وہیں تبلیغ، وعظ و تدریس میں عمر گزاری، اس لیے آپ کے اسم مبارک کے ساتھ بصری بولا جاتا ہے۔ سن پیدائش 21 ہجری ہے اور عمر مبارک 89 یعنی 89 سال بتائی گئی ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ آپ وعظ کیا کرتے تھے، مگر جب تک حضرت رابعہ بصری شریک نہ ہوتی تو وعظ نہیں کہتے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے وعظ میں تو بڑے بڑے بزرگ حاضر ہوتے ہیں، پھر آپ صرف ایک بوڑھی خاتون کے نہ ہونے سے وعظ کیوں ترک کر دیتے ہیں یا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہاتھی کے برتن کا شربت چونٹیوں کے برتن میں کیسے سما سکتا ہے؟ اور جب آپ کو دوران وعظ جوش آ جاتا تو حضرت رابعہ بصری سے فرماتے کہ یہ جوش و گرمی تیری وجہ سے۔ بہت ہی طویل ان کی زندگی کے واقعات ہیں اور کرامات بھی ہیں، علم سے متعلق گفتگو بھی ہے۔ ایک مرتبہ قحط پڑا تو لوگوں نے دعا کے لیے آپ سے درخواست کی کہ حسن بصری قحط پڑ گیا ہے، دعا فرمائیے، تو آپ نے فرمایا مجھے شہر سے باہر نکال دو، اور ایسا ہی کیا گیا۔ جب آپ کو شہر سے باہر لے جایا گیا تو وہاں آپ پر رقت طاری ہو گئی، آپ روتے رہے اور آہستہ آہستہ اس دعا میں جو آپ رو رو کے کر رہے تھے 2 لاکھ افراد شریک ہو گئے۔ اسی وقت ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی، بادل آ گئے اور بارش ہونا شروع ہو گئی، قحط ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرمایا کرتے کہ انسان پیدائش سے موت تک عالم نزا میں ہی ہوتا ہے، انسان پیدائش سے موت تک عالم نزا میں ہی ہوتا ہے۔ آپ عالم نزا میں مسکرا رہے تھے اور فرما رہے تھے کون سا گناہ، کون سا گناہ۔ وصال کے بعد کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اے حسن بصری آپ عالم نزا میں کیوں مسکرا رہے تھے اور کون سا گناہ بار بار ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ تو فرمایا کہ دم نزا مجھے یہ ندا سنائی دی کہ اے ملک الموت سختی سے کام لے کیونکہ ایک گناہ باقی رہ گیا ہے۔ چنانچہ اسی خوشی میں مسرور ہو کر بار بار میں کہتا تھا کون سا گناہ، کون سا گناہ۔ وفات کی شب میں کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دریچے کھلے ہوئے ہیں اور ندا کی جا رہی ہے کہ حسن بصری اپنے مولا کے پاس حاضر ہو رہے ہیں اور ان کا مولا ان سے راضی ہو گیا ہے۔ جی مفتی شاہد صاحب کیا کہیں گے؟ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت بلند و بالا مقام ہے، مائک اور دے دیں۔ بڑے بڑے جو صوفیاء گزرے ہیں، بڑے بڑے اہل اللہ گزرے ہیں، تو آپ کا جو شمار ہے وہ ان اولیاء کرام میں اس مقام پر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جو اولیاء کرام ہیں وہ آپ کے شاگرد ہوئے اور آپ کے فیض یافتہ ہوئے۔ واہ واہ۔ آپ کی زندگی میں ہمیں مراقبہ اور مشاہدہ یہ بہت زیادہ نظر آتا ہے، ہاں۔ اور آپ کی جو گفتگو ہے، یعنی آپ جو ارشاد فرمایا کرتے تھے، ملفوظات تھے، ان ملفوظات میں بھی کیفیات کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے۔ پھر آپ نے کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، اور اس کی جو تاثیر ہے وہ صوفیاء کو ملا کرتی تھی، اسی لیے آپ کی جو مجلس ہوا کرتی تھی اس میں عوام نہیں بلکہ خواص اور اخص الخواص آیا کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ حضرات جن کے پاس پہلے سے بہت ساری کیفیات موجود ہوں، ان کے باطن کو تسکین پہنچانا یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ آپ کی زندگی سے جو میرے لیے، آپ کے لیے اور سب سننے والوں کے لیے لائق عمل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے معمولات کے بہت پکے تھے، اپنے وظائف کے حوالے سے بہت مضبوط تھے اور اذکار کثرت سے کیا کرتے تھے۔ تو آج کے زمانے میں بھی خاص طور پر جن کا تعلق علم سے ہو، تدریس سے ہو، پڑھنے پڑھانے سے ہو یا تبلیغ سے ہو، تو وہ اپنے وظائف اور ذکر اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں اور اپنے آپ کو کیفیت مراقبہ یا مشاہدہ میں رکھیں، تو وہ روحانی القاء جو قلب پر ہوتا ہے، جب وہ آپ کے دل پر ہونا شروع ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی زبان
زبان پر حکمت کو جاری فرما دے گا اور آپ کے جسم میں طمانینت کو پیدا فرما دے گا، جس کا اثر یہ ہوگا کہ جو آپ کے پاس آ کر بیٹھے گا اسے سکون ملے گا. تو جسے آپ کے پاس بیٹھنے سے سکون مل رہا ہوگا پھر اس نے کہاں جانا ہے؟ جب وہ آپ کے قریب بیٹھے گا تو پھر آپ اس کی تربیت کریں گے قرآن و حدیث کے مطابق اور اس کی زندگی کے اندر بھی ایک مثبت انقلاب آ جائے گا. کیا بات ہے. اور اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ حضرت حسن بصری اتنے بلند پایا بزرگ تھے کہ آپ کے ہم اثر اور شاگردوں میں سے جن کے نام آتے ہیں جو ان کے شاگرد تھے اس میں حضرت مالک بن دینار، حضرت سعید بن جبیر، حضرت عبداللہ، حضرت رابعہ بصری، حضرت ابراہیم بن ادھم، حضرت شفیق بلخی، حضرت سفیان ثوری، حضرت حارث بن اسد، حضرت داؤد طائی، حضرت جعفر صادق، حضرت حبیب عجمی، حضرت محمد واسع، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت بشر حافی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں. تو شاگرد ایسے ہوں گے تو استاد کیسا ہوگا؟ ہاں جی، کہاں پہنچا؟ اچھا جی، اس میں ہم نے ٹومیٹو پیسٹ ڈالا تھا، اس کو بھونا اچھی طرح. اس کے اندر جو ہم نے مسالے ایڈ کیے وہ لال کٹی ہوئی مرچیں، کری پاؤڈر، نمک اور زیرہ اور دھنیا کا پاؤڈر. کلر زبردست ہو گیا. ہاں، تو اس کو بھون لیا. جب آئل اوپر آ گیا اس کے بعد جو ہم نے میرینیشن کی ہوئی چکن تھی وہ اس میں ڈال دی. تھوڑا سا پانی ڈالا ہے، آدھا کپ. اب یہ پکے گا. جب پانی چکن گل جائے گی پھر اس کو ہم نے بھوننا ہے اچھی طرح. اس کے بعد اس میں کریم اور کوکونٹ ملک ایڈ کریں گے. چلیں جی، کام کی بات جلدی جلدی کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے کام کی بات. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اچھا، مفتی صاحبان کی اجازت سے مختصر بات ہے لیکن بڑی اہم ہے. جو موضوع ہے اس کا بنتا ہے وہ ہے معاملات میں عدل کرنا اور ظلم سے بچنے کا بیان. اور یہ بہت ہی کام کی بات ہے. ہمارے ہاں ہم ساری چیزوں میں تو بہت ہی اچھے ہو جاتے ہیں شاید، لیکن جب کوئی ہم سے معاملہ کرتا ہے تو ہم اس پر یہ امپریشن دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک بہترین مسلمان ہیں. حالانکہ معاملات آپ کے بتاتے ہیں، سامنے والا جو آپ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ آپ اپنے معاملات میں مذہبی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے کے اعتبار سے کیسے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آج کل رمضان ہے تو رمضان کی آمد سے پہلے ہمارے ہاں بہت زیادہ رواج ہے کہ جتنا کچرا ہے وہ سب بک جاتا ہے رمضان میں. جن کا سیزن رمضان سے وابستہ ہے تو وہ جو چیز بیان کرتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ چیز بیچتے ہیں جس کی کوالٹی بہت ہی گری ہوئی ہو. دوسرا معاملہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ انہی دنوں میں چونکہ اناج بہت زیادہ یا اناج سے ریلیٹڈ چیزوں کی بہت زیادہ سیل ہوتی ہے تو ملاوٹ کا رجحان بھی بڑھ جاتا ہے. اب جو ہم سے معاملہ کر رہا ہے دراصل وہ بتا سکتا ہے کہ میں نے ماہ رمضان المبارک میں اس شخص سے معاملہ کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا. بالکل اسی طرح سے کم تولنے کی بیماری بھی انہی ایام میں زیادہ ہوتی ہے. گوشت والے کی دکان پہ رش ہے، جو آیا جتنا آیا اس نے ڈال دیا. مسالے والوں کی دکان پہ رش ہے، ہم سارے لگے ہوئے پہلے مجھے دے دو، پہلے مجھے دے دو. پورا فائدہ اس کا اٹھایا جاتا ہے اور ناپ تول میں بے ایمانی کی جاتی ہے. اسی طرح سے جو لوگ یہ کام نہیں کرتے اور ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ ناپ تول کے معاملے کو بھی دیکھتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ ملاوٹ سے دور رہتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ جو بتاتے ہیں وہی چیز دیتے ہیں، ان کے لیے یہ کہا گیا رب تعالیٰ کی جانب سے کہ اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور لین دین میں لوگوں کے ساتھ آسانی کرے. بالکل اسی طرح سے اگر کسی سے آپ نے کوئی وصولی کرنی ہے تو وہاں بھی یہ کہا گیا کہ غیر ضروری طور پہ دباؤ نہ ڈالو، بلکہ اپنے معاملے کو ایسا رکھو کہ اس کے لیے بھی آسانی پیدا کرو تو رب تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا. یہ ہے آج کام کی بات. اس پر گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. خوش آمدید. سحری کے بابرکت لمحات میں روح پرور نشریات نور رحمان عشق رمضان آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست، تو گاہے بگاہے نیوز 1 پر بھی اسے دیکھ رہے ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. تو کلام کی طرف جانے سے پہلے چلتے ہیں شیف معراج کی جانب جو آج چکن چنگیزی بنا رہے تھے.
कंप्लीट हो गई ये डिश, तो ये रिव्यू भी कर लेते हैं इसकी रेसिपी और प्रेजेंटेशन भी। जी, मसाला भुन गया था, चिकन हमने डाल दी थी, उसके बाद जब ऑयल ऊपर आ गया उसके बाद हमने इसमें क्रीम ऐड की है और कोकोनट मिल्क पाउडर भी शेप में भी मिलता है और मिल्क भी मिलता है, वो हमने इसमें ऐड किया है और उसके बाद इसको हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाना है। अब ये ग्रेवी रेडी है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे और धनिया से गार्निश जैसे पक जाए ना, आपने इसको उंडेल देना है और हम दिखा देंगे आपको, ठीक है? ज़ीशान कादरी हमारे साथ हैं, नौजवान नस्ल के उभरते हुए खूबसूरत सना खां जी, कलाम पेश करें। मुफ्ती साहब ने कलाम के लिए कलाम के में पेश कर सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका ले नूर का आया है तारा नूर का, सदका ले नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिल दो ना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर दिल दो ना तेरा दे डाल सदका नूर का। आँख मिल सकती नहीं दर पर है पहरा नूर का, आँख मिल सकती नहीं दर पर है पहरा नूर का, ताब है बेहुक्म पर मारे परिंदा नूर का, ताब है बेहुक्म पर मारे परिंदा नूर का। और तू है साया नूर का, हर उज़्व टुकड़ा नूर का, तू है साया नूर का, हर उज़्व टुकड़ा नूर का, साए का साया न होता है न साया नूर का, साए का साया न होता है न साया नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है
سب گھرانہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا پیسے نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ مفتی شاہی صاحب کیا کہیں گے قصیدہ نور کے بارے میں؟ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا یہ خوبصورت قصیدہ نور جو پڑھا گیا، اور اس کا ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف جو ہے وہ عشق میں ڈوبا ہوا ہے، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی عظمت و شان بھی موجود ہے، اور آپ کی اولاد پاک کی عظمت و شان بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو اللہ نے سب سے پہلے خلق فرمایا، یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبیکم۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اے جابر، ساری مخلوق کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو اسی بات کو ذکر کیا گیا کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے امت مسلمہ کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ابتداءً آپ نور ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشری لبادے میں مبعوث فرمایا، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ابتداءً نور ہیں، لیکن آپ بشری لبادے میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں متشکل ہو کر تشریف لایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا بشریت کے منافی نہیں ہے، اور نبی کریم کو نور ماننا بشریت کا انکار نہیں ہے، بلکہ افضلیت بشر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو جو پہلو نورانیت کا ہے اسے اس قصیدے میں ذکر کیا گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس نورانی ذکر کے ساتھ چلتے ہیں بریک کی جانب، ذکر جاری رہے گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید، ورفعنا لک ذکرک میں موجود ہیں، اور بہت ہی پیارے ثناء خواہ ہمارے ساتھ ہیں۔ چھوٹی سی عمر ہے لیکن بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ شہریار ناصر کلام پیش کریں گے جی۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا سبحان اللہ، نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ انہیں خلق کر کے نازا ہوا، خود ہی دست قدرت، ماشاءاللہ۔ انہیں خلق کر کے نازا ہوا، خود ہی دست قدرت، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا
مصطفیٰ کا ماشاءاللہ میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت واہ 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 میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت کہیں اور سا یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات کیا بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی مفتی غلام دستگیر صاحب اس کلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب پیدا فرمایا اور اس بات کی گواہی خود صحابہ کرام علیہم رضوان نے دی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے گواہی دی. اچھا شبیر بھائی محدثین کی اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے قول فعل اور تقریر کو. تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا جائے کہا جائے یا کرا جائے اور حضور منع نہ فرمائے وہ بھی حدیث ہے. صحیح. اب حضرت حسان بن ثابت نے جو کہا حضور نے فرمایا میری تعریف کرو. کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ کائنات میں کوئی حسین نہیں دیکھا. واہ واہ واہ. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء اور دیکھتے بھی کیسے آقا کیونکہ آپ سے زیادہ با جمال اور با کمال شخص کسی عورت نے آج تک پیدا نہ کیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا فرمایا. کیسا پیدا کیا کأنک قد خلقت کما تشاء جیسا آپ چاہتے تھے ویسے پیدا فرمایا. کیا بات ہے سبحان تو اللہ. کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ تھا نہ ہوئے نہ ہوگا. کیا بات. جی جی سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم. مفتی صاحب کے اس جملے پر یہ کلام میرے ذہن میں آیا. آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سبحان اللہ. سرکار کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں محبوب خدا پے کرے انوار کی باتیں سرکار کی باتیں محبوب خدا پے کرے انوار کی باتیں سرکار کی باتیں جب کوئی نہیں کوئی سہارا غم خوار ہمارا جب کوئی نہیں کوئی سہارا غم خوار ہمارا ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں اور ایک کاش کہ محفل کو ابو بکر و عمر کی عثمان و علی کی اے کاش کہ محفل کو ابو بکر و عمر کی عثمان و علی کی یاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں چاروں سے سنیں ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا اے کاش کے محفل کو
ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی، یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں، سرکار کی باتیں، حسنین کی گو اصغر و اکبر کی گو باتیں، زہرا و علی کی، حسنین کی گو اصغر و اکبر کی گو باتیں، زہرا و علی کی، ہر فرد کی گو سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہر فرد کی گو سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں، میرے سرکار کی باتیں، پیارے سرکار کی باتیں، بے دامگی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، خسارے نہیں ہوتے، تو ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں، میرے سرکار کی باتیں، کریے سرکار کی باتیں، پڑھیے سرکار کی باتیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ویلکم بیک۔ سحری کر رہے ہیں ہم، اور ہم جب سحری کر رہے ہوتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ اس وقت کو بھی ہم استعمال کریں، اور سحری کے دوران ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے، اور وہ سیگمنٹ کرتے ہیں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب۔ روزانہ کوئی نہ کوئی شرعی مسئلہ جو ہے وہ اور اس کا پھر حل آپ کو بتاتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے بہار شریعت۔ ہوٹ بھی نقش قدم بن گئے اتنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آج ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے عقیقے کے حوالے سے۔ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، ان کا عقیقہ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے شرعی احکامات کیا ہیں، اور کچھ غلط فہمی اس حوالے سے ہوتی ہیں کہ عقیقہ جو ہے وہ 7ویں دن کیا جائے، 8ویں دن کیا جائے، 15ویں دن کیا جائے، 14ویں دن کیا جائے، 21ویں دن کیا جائے۔ بچپن میں عقیدہ ہو گیا، عقیقہ ہو گیا بچپن میں، تو کیا قربانی اس کی ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ اگر عقیقہ نہیں کیا تو کیا قربانی کا حکم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بھئی ہمارا عقیقہ یعنی ماں باپ کا عقیقہ نہیں ہوا تو کیا بچے کا عقیقہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ عقیقہ کا گوشت بچے کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ تو اوورآل یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ عقیقے کے جو لغوی معنی ہیں وہ کاٹنے کے ہیں۔ عقیقے کے جو لغوی معنی ہے وہ کاٹنے کے ہیں، یعنی شرعی اصطلاح کے اندر جو جانور وغیرہ ذبح کیا جاتا ہے بچے کی پیدائش کے 7ویں دن، اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے۔ یہ عقیقہ سنت ہے، اور بہتر یہ ہے کہ 7ویں دن یعنی جب بچے کی پیدائش ہو اس کے 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے، اس کے سر کے بال وغیرہ منڈوائے جائیں اور نام وغیرہ بھی رکھا جائے۔ اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن کر لے، ورنہ 21ویں دن کر لے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو عمر بھر میں جب بھی کریں گے عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کر دیا جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرات حسنین کریمین کی ولادت پر رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عقیقہ فرمایا تھا۔ اور عقیقے کے اعتبار سے جو نصاب ذکر فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ لڑکی کے لیے ایک بکرا یا بکری، یعنی بکرا ہو یا بکری، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی لوگوں میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی لڑکی جو ہے اس کے لیے مؤنث یعنی بکری ہونی چاہیے اور لڑکے کے لیے بکرا ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، اس کا عکس بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے ایک جو ہے وہ بکرا یا بکری وغیرہ، یعنی ایک حصہ
لیکن علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بکرے کے ذبح کرنے کی بھی اجازت عطا فرمائی تھی، یعنی اگر وسعت ہے تو لڑکے کے لیے 2 بکرے ذبح کیے جائے، اور اگر وسعت نہ ہو تو پھر 1 بکرا بھی اگر ذبح کر دیا تو اس سے عقیقہ ہو جائے گا۔ 7ویں دن پھر بچے کے سر کے بال منڈوائے جائیں، اس کا نام رکھا جائے، اور اس وقت کے دور میں چونکہ چاندی اور سونے کے سکے چلا کرتے تھے تو اس وقت فقہا نے لکھا تھا کہ چاندی جو ہے وہ کچھ صدقہ کر دی جائے بچے کے بالوں کے وزن کے برابر۔ اب ظاہر بچے کے سر پہ کتنے بال ہوں گے، کتنا وزن ہوگا اس کا، تو چند سکے چاندی کے دے دیے جاتے تھے۔ تو فی زمانہ دائرے کہ اب وہ چاندی کہاں ڈھونڈنے جائیں گے، سونا کہاں ڈھونڈنے جائیں گے، تو بہتر یہ کہ کچھ نہ کچھ رقم جو ہے وہ صدقہ وغیرہ کر دی جائے، یہ بہتر ہے۔ اچھا، اگر موقع ملا اور والدین کی استطاعت بھی ہے اور اگر وہ عقیقہ نہ کریں تو اس پر حضور نے وعید بھی بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ بچہ اپنے عقیقے کے اندر گروی ہوتا ہے، بچہ اپنے عقیقے کے اندر گروی ہوتا ہے۔ عقیقہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر طرح کی گندگی سے محفوظ فرما دیتا ہے، شیطان کی پکڑ سے، اس کے شر سے بھی اللہ تعالی محفوظ فرما دیتا ہے، کیونکہ عقیقہ سمجھیے کہ ایک شکرانے کے طور پہ یہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے اس نعمت کا شکرانہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کے لیے کوئی نہ کوئی جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا والدین کا عقیقہ نہیں ہوا تھا تو کیا بچے کا عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں، یا پہلے والدین اپنے نام کا بکرا ذبح کریں پھر جو ہے مطلب بچے کا عقیقہ کریں؟ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر والدین کا عقیقہ نہ ہوا ہو تو بچے کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے اگر وسعت دی ہو اور اگر آپ کا اپنا عقیقہ نہیں ہوا تو آپ اپنا عقیقہ بھی اس میں کر سکتے ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ عقیقہ جو ہے وہ اب جانور کو ذبح کر دیا، اب اس کے گوشت کا کیا کریں؟ یعنی اب وہ بکرا ہے یا بکری ہے، اب گوشت تھوڑا سا ہے، اب کیا کریں اس کا، کیونکہ ماں باپ نہیں کھا سکتے، دادا دادی نہیں کھا سکتے، نانا نانی نہیں کھا سکتے، ماموں نہیں کھا سکتے، خالہ نہیں کھا سکتی، پھوپھی نہیں کھا سکتی، باقی سب لوگ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے۔ عقیقہ کا گوشت جو ہے وہ ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، نانا نانی بھی کھا سکتے ہیں، یعنی خاندان کی جتنے لوگ ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں، خاندان کے باہر کے لوگ بھی کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہتر یہ کہ اس کو پکا کر جو ہے اسی عقیقے کہ گوشت کو پکا کر جو ہے وہ مہمانوں میں تقسیم کیا جائے۔ اگر اسی طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بہت کم ہے اور ہمارے افراد کی دعوت بہت زیادہ ہے، الگ سے کھانا بنا لیا جائے، یہ گوشت اگر جو ہے وہ کہیں دے دیا جائے کسی اور کو تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے عقیقے کے حوالے سے ایک بات اور کہ قربانی کے جانور کے اندر عقیقہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ بھی سوال اکثر کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا قربانی بھی یہ تقرب الی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ہے، اور عقیقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کے شکرانے کے لیے ہوتا ہے، تو قربانی کے جانور میں بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، اس سے قربانی پر کسی بھی قسم کا اثر مرتب نہیں ہوگا۔ اچھا، اب گھر کے 2-3 بچے ہو گئے، شروع میں عقیقہ نہیں کیا تھا، اب آج مسئلہ معلوم ہوا، تو کیا سب کے لیے بکرا کرنا یا بکری کرنا ضروری ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی بڑا جانور ہے جیسے گائے وغیرہ کو ذبح کرے اور سب کے حصہ اگر متعین کر دیں تو اس میں بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا کوشش کر لینی چاہیے اپنی زندگی میں، اگر عقیقہ نہ ہوا ہو اپنا یا بچوں کا تو اللہ تعالیٰ جب توفیق عطا فرمائے تو ضرور عقیقہ کر لینا چاہیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی، کیونکہ یہ والدین کی شفاعت کے لیے بھی بشارت ہے اس کی کہ جس بچے کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے وہ بچہ قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب، اگر فرض کریں کہ بالکل ہی طاقت نہیں ہے کسی کے پاس، یعنی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بالخصوص کافی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ ہے، تو دل پہ کوئی بوجھ ہے کہ نہیں کر سکے، نعم البدل کیا ہے، کس طرح سے کریں پھر اس کو؟ دیکھیے، عقیقہ اسی کے لیے سنت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی وسعت عطا کی ہے، یعنی وہ جانور ذبح کر سکتا ہو۔ اچھا، پھر ہمارے یہاں کچھ فرمائشیں بھی ہیں۔ ایک تو آپ نے مسئلہ بتایا نا کہ بعض اوقات کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے تو عقیقہ کہاں سے کرے گا، تو یہ ایک الگ پہلو ہے۔ ان کے لیے تو پھر یہ کہ جب وسعت ہو جائے پھر عقیقہ کریں، اور اگر یہ نہ کر سکے تو شرعاً ان پہ کوئی مطلب گناہ وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک اور معاملہ ہمارے ہاں ہے کہ شادی ہو رہی ہے بچے کی، تو ساتھ ہی ایسا کریں کہ اس کو لکھ دیتے ہیں عقیقہ ڈنر، تو پچھلے والے کا عقیقہ بھی ہو گیا، ادھر والے کا ولیمہ بھی ہو گیا، تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے؟ تو 2 in 1 جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا آپ کو کہ عقیقے کہ جانور میں قربانی کی نیت کرنا ہے، قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت کرنا، دونوں تقرب الی اللہ ہے۔ اور جس طریقے سے بھی شادی کا آپ نے ذکر کیا تو بھائی ٹھیک ہے، 4-5 بچوں کا عقیقہ کر دیں اس میں، اور ایک کا ولیمہ بھی کر دیں، تو کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ جب عقیقہ آپ کریں تو تعین ہونا ضروری ہے کہ کس بچے کا عقیقہ کیا جا رہا ہے، کس کا نہیں کیا جا رہا، تو یہ تعین ہونا بہت زیادہ لازم و ضروری ہے۔ اچھا، ایک بات اور یہاں غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ
بعض اوقات جو ہے وہ جانور کو ذبح کر کے اس کا خون بچے کے ہاتھ پاؤں پہ لگایا جاتا ہے. تو یاد رکھیے یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ خون جو ہے وہ نجس ہو جاتا ہے ذبح ہونے کے بعد. ظاہر ہے کہ وہ بچے کے جسم پہ لگانا یہ شرعاً درست نہیں ہے. اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ بھئی عقیقے کے جانور کسی مدرسے میں بھجوا دیا، کسی ویلفیئر میں جو اہتمام ہوتا ہے بھئی وہاں پہ جانور کو ذبح کر دیا. اب یہ کہ آپ بچے کو وہاں پہ لے کے جائیں، بچے کا ہاتھ اس جانور پہ لگائیں تاکہ عقیقہ ہو جائے. تو بچے کا وہاں پر پہنچنا یا جانور کا خون لگانا یا بچے کا ہاتھ لگانا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا. اصل جو اس کی کفالت کرنے والے والدین ہیں اگر وہ نیت کر لیں گے تو عقیقہ ہو جائے گا. اچھا، اس سے ہٹ کر ایک سوال ہے لیکن ریلیٹ اسی سے کرتا ہے. ویسے جب صدقے کے لیے کوئی جانور دیا جاتا ہے تو بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو پہلے ہاتھ لگاؤ یا گھر میں ایک چکر لگاؤ. یہ اچھا ہے، برا ہے، نہیں کرنا چاہیے، یا کریں تو بہتر ہے، یا کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے؟ دیکھیے صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور ہمارے یہاں جو آج کل میں بڑے ڈرتے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جو صدقے کے بکرے ہمارے یہاں آج کل چل رہے ہیں، میں اکثر یہ بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ وہ بلی سے بڑا ہوتا ہے، کتے سے چھوٹا ہوتا ہے جو ہمارے صدقے کے بکرے چل رہے ہیں. اور اس میں یہ تصور بھی ایک آتا عاملین کی طرف سے یہاں پہ کالا بکرا ہونا چاہیے، کالا بکرا ہونا چاہیے عاملین کی طرف سے، بڑا یہ ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا شرعاً ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کالا بکرا ہوگا تو ہی صدقہ ہوگا. اس بیچارے کا اپنا صدقہ نکلا ہوا ہوتا ہے، وہ چل نہیں پا رہا ہوتا، اس کا صدقہ دیا جا رہا ہوتا ہے. اور پھر اس پہ ہاتھ پھیرنا یہ وہ اس طرح کی قیودات شریعت کی طرف سے کسی بھی قسم کی نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات کیے جائیں. صدقہ دیا جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ بکرا ہی دیا جائے. اب کسی کو راشن کی ضرورت ہے، کسی کو جو ہے وہ کپڑے کی ضرورت ہے، کسی بچے کی شادی کا معاملہ ہے، تو آپ یہ صدقہ کیجئے نا. یہ صدقے نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ بلی سے بڑا، کتے سے چھوٹا بکرا جو نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں بہت زیادہ. تو یہ بہرحال یہ تصور کرنا کہ جناب یہی بکرا صدقہ دیں گے تو بیماری دور ہوگی، ایسا نہیں ہے. ایک اور غلط فہمی کا ازالہ ضرور میں کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. لاہور اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. مفتی صاحب اپنے گفتگو کل بھی انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کر سکتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے. نور رحمان، عشق رمضان. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم نے سحری کر لی ہے کراچی والوں نے، اور انتظار کر رہے ہیں کہ اذان فجر کا وقت قریب آئے تو پھر نماز کی طرف چلیں. اور پاکستان کے مختلف حصوں میں یقیناً ہمارے مسلمان بھائی نماز کی جانب رواں دواں ہیں، مسجد کی جانب رواں دواں ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ مفتی غلام دستگیر صاحب ہوتے ہیں اور مشکلات و پریشانیوں کا علاج روحانی اعتبار سے وظائف کے ذریعے اور اسماء الحسنہ کے ذریعے بتاتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. جی مفتی صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ نعمتیں چھن جانے کا ایک خوف ہوتا ہے انسان کو، اور نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں، نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں، اور اس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ کیا کیا جائے. تو یہ بتائیے کہ اسباب کیا ہیں، یہ نعمتیں چھن کیوں جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم. شبیر بھائی ماشاءاللہ یہ جو سوال آپ نے کیا یہ بہت بڑا سوال ہے اور انتہائی تفصیل طلب سوال ہے کہ نعمتوں کے زوال کا سبب کیا ہے. یعنی ہم نے جتنا قرآن پڑھا ہے، جتنا قرآن سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور جتنا احادیث کو پڑھا ہے اور اساتذہ سے جو کچھ حاصل کیا ہے، اگر ایک لفظ میں کہیں نا کہ نعمتیں چھن کیوں جاتی ہیں، اس کی سب سے بڑی اور بیسک وجہ ہے کہ انسان ناشکرہ ہو جاتا ہے. بس یہی وجہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں ایک روایت نقل فرمائی. فرماتے ایک بزرگ کو دیکھا گیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، وہ دعا کر رہے ہیں اللہ کے ولی، اور دعا کے دوران وہ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے تیرے تھوڑے سے بندوں میں شامل فرما دے. اچھا. تو کسی چاہنے والے نے آمین نہیں کہہ پایا، خاموش ہو گیا. اس نے بعد میں پوچھا حضرت یہ کون سی دعا ہے کہ تھوڑے سے بندوں میں جو تیرے تھوڑے بندے ہیں اس میں تو مجھے شامل فرما دیں. فرمایا تھا کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ بہت تھوڑے ایسے بندے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ اللہ، کیا بات ہے. اور 21ویں پارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ایک شخص کا ذکر کیا اور اس کی مثال کتے سے بیان کی گئی.
اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ شخص کل بروز قیامت کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا. اچھا. اور اس کا نام تھا بلعم بن باعور. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا، فرمایا کہ یہ اتنا مستجاب الدعوات تھا کہ اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی. اچھا. جو اللہ کی بارگاہ میں مانگتا مل جاتا تھا. اچھا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی اس نے اور یہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. اور جو اللہ نے اس کو مقام دیا تھا کہ اس کو مستجاب الدعوات کہا جاتا، اس میں اعظم کا یہ عامل تھا اور اس میں اعظم جانتا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے جب اس کو آزمایا، اس آزمائش پہ پورا نہ اتر سکا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ تباہی اور بربادی سے مقدر بن گئی. اچھا. اور اب یہ قیامت کے دن کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا. علماء مفسرین لکھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ اتنا مقبول بارگاہ بندہ کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا، ہاتھ بعد میں نیچے آتے، پہلے دعا قبول ہو جاتی. اللہ اللہ اللہ. اتنا مقبول بارگاہ بندہ اور اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گیا. اور نہ صرف مردود ہوا، اور ایسا مردود ہوا کہ جہنم میں جائے گا، اور وہ بھی انسانی شکل میں نہیں، کتے کی شکل میں. فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو نعمتیں دی تھی، نعمتوں سے نوازا تھا. یعنی دعا کا قبول ہو جانا کوئی کم نعمت ہے. تو فرمایا اس نعمت پر اس نے کبھی زندگی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تھا. اچھا. شبیب بھائی غور کریں کہ سانس آرام سے آ جانا ایک نارملی کیفیت ہے، لیکن جس شخص کو دم گھٹتا ہو، سانس کی بیماری ہو، اس سے پوچھے کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہے. اللہ اللہ اللہ. ہم پانی الٹا ہاتھ سے پی لیتے ہیں، کھڑے ہو کے پی لیتے ہیں، بغیر بسم اللہ کے ہی پی لیتے ہیں. ایک تعداد ہے، آپ کو نظر آئے گی، کھا لے گی، پی لے گی، سوچیں گے بھی نہیں. لیکن آپ سوچئے اس پانی کے ایک گھونٹ کی قدر اس مریض سے پوچھئے جس کے ڈائلیسس ہوتا ہے. ہاں. آج کی خیر رحمت بڑی ساتیں ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کے صدقے، محبوبین کے صدقے جو ڈائلیسس کے مریض ہیں، اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. آمین. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نعمتوں کے زوال کا بہت بڑا سبب وہ ناشکری ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پر ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. یعنی آپ انداز دیکھیے قرآن پاک کا، کتنا خوبصورت انداز ہے، اللہ کتنا حسین انداز ہے کہ قرآن کیا فرما رہا ہے، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. ہیں جیسے والدین سمجھاتے ہیں نا بچوں، بلا تشبیہ بلا مثال، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ والدین سمجھاتے ہیں بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے، ہم تمہیں ماریں. یعنی شفقت ہوتی ہے لہجے میں، لاڑ ہوتا ہے. تو ہاں لاڑ ہوتا ہے. تو وہ قرآن فرما رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ. واہ واہ. اچھا شکر کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ شکر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان تسبیح پکڑ بیٹھ جائے اور شکر 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 پڑھائے، اگرچہ یہ بھی شکر کہلائے گا، لیکن حقیقی شکر کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں. لیکن شکر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ بندہ جب ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے، تو نے دیا تب بھی تیرا شکر ہے، نہیں دیا تب بھی تیرا شکر ہے. اس کی وجہ قرآن نے بیان فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ نعمتیں بڑھ جائیں، فرمایا اللہ فرماتا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو یہ میرا یا آپ کا کسی اور کا وعدہ نہیں بلکہ رب کا وعدہ ہے. فرمایا لأزیدنکم. اچھا شبیر بھائی آپ ماشاءاللہ درس نظامی پڑھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں لأزیدن، لام بھی تاکید ہے، آخر میں نون بھی تاکید ثقیلہ ہے، یعنی ضرور بھی ضرور میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. یہ وعدہ کسی اور کا نہیں، رب کا ہے، اللہ کا وعدہ ہے. اور فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو رب نے فرمایا اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے. اور آج ہماری قوم بحیثیت قوم ہم دیکھیں تو آج ایک تعداد ہے جو ناشکری کرتے نظر آتی ہے. یعنی جس کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی ناشکرہ نظر آتا ہے، جس کی ہو گئی وہ بھی ناشکرہ ہے، جس کی 2 ہو گئی وہ بھی ناشکرہ ہے، جس کی 3 ہو گئی وہ بھی ناشکرہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ کسی حال میں خوش نہ رہنے والوں کے لیے آپ سارا بیان کر رہے ہیں ایسے کہ آپ نے خوش رہنا ہے ہر حال میں. یعنی انسان غور کرے نا، مثلا میں ہوں یا آپ ہیں یا اس وقت جو آڈینس ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ غور کریں کہ جیسی ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، چاہے وہ کرائے کے مکان میں یا بنگلو میں یا جھوپڑی میں، ایسی زندگی گزارنے کی کروڑوں لوگ تمنا کرتے ہیں. فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں لوگ، فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں، کھانے کو میسر نہیں ہے. قبلہ آپ اندازے لگائیں کہ میرے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یعنی ان کو مسئلہ کیا تھا، ان کے بنگلو میں گئے، ان بنگلہ تھا بہت بڑا کراچی میں، ایک اچھے علاقے میں، مہنگے علاقے میں، جہاں مطلب گزوں میں کروڑوں روپے میں جاتی ہے جگہ. وہ کہنے لگے ان کو مسئلہ کیا ہے، دنیا جہاں کا پیسہ ہے
تو انہوں نے کہا میں رات کو 10 بجے سو جاتا ہوں. میں تھوڑا لیٹ پہنچا ملاقات کے لیے ان سے, تو انہوں نے کہا 10 بجے میں سو جاتا ہوں مفتی صاحب. میں نے کہا کیوں, کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک مسئلہ ہے سانس کا. سانس کیا مسئلہ کیا ہے کہ جب میں سوتا ہوں نا تو میری سانس کی جو ربط ہے نا سانس کا, ہم سو رہے ہوتے ہیں سانس چل رہا ہوتا ہے, بولا سانس ٹوٹ جاتا ہے میرا. اچھا. تو اس کے لیے کیا کرتے جناب, بولا اگر میں آکسیجن نہ لگاؤں نا رات بھر تو میں صبح مطلب اٹھوں گا نہیں, انتقال ہو جائے گا, کیونکہ سانس ٹوٹ جائے گا. اچھا, اس کے لیے پھر انہوں نے ایک نوکر رکھا ہوا ہے جس کو 30,000 روپے تنخواہ ہے. اللہ, وہ خیال اور اس خیال رکھنے والے کے لیے الگ ایک خیال رکھنے والا رکھا ہوا ہے کہ وہ کہیں سو نہ جائے. اچھا. آپ سوچئے کہ اگر اس کی زندگی کیسی, اس کو چھوڑے, اب یہ سوچے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے ہمیں کہ ہم یہ کروڑوں روپے کی سانس فری میں لے رہے ہوتے ہیں. کورونا میں نے اس کو مزید وضاحت کر دی. صحیح. اچھا, آج کا وظیفہ کیا ہے؟ آج کا وظیفہ در حقیقت دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا وظیفہ ہے, اور اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ جتنے بزرگوں سے ہم ملے ان سب کو ہم نے اس پر عامل پایا ہے, اور کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے, چھوٹا سا ہے, بہت آسان سا ہے, اور بچہ بھی کر سکتا ہے. وہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کو مالی وسعت حاصل ہو جائے, اور اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو روپیہ پیسہ ملے, سکون مل جائے, تو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر, انا اعطیناک الکوثر, اس کی جو پہلی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر, بس اس کا ورد کرے. اچھا, لا تعداد کرے. اس کا طریقہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر, بے شک حبیب ہم نے آپ کو ہر خیر کثرت سے عطا فرما دی. یعنی ہر خیر کثرت سے ملے گی. بے اولاد ہے وہ بھی کرے, لیکن اکثر ہم جو اس کو روحانی دنیا میں آپ جانتے ہیں روحانی فیلڈ سے ہمارا تعلق ہے, لیکن ہم زیادہ تر اس کو رزق کے معاملات میں دیتے ہیں کہ جو رزق, اسی طرح اگر کسی پہ کوئی الزام لگ جائے, کوئی کسی کیس میں پھنس گیا ہے, تو اس کا آسان سے طریقہ یہ کہ فرض نماز کے بعد صرف پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر 7 مرتبہ پڑھے, دونوں ہاتھ پر دم کرے, چہرے پہ پھیل لے, اللہ تعالیٰ اس کو بری فرما دے گا. بہت خوب. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک مہمان ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوتے ہیں, ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں, اور سیگمنٹ کا نام ہے مہمان آن لائن. سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. مولانا عمران بشیر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ آپ کو رمضان کی مبارکباد. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو, سلامت رہیے. آمین. اچھا مولانا صاحب ذرا بتائیے, نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے اکثر حرمین شریفین میں یہ جملہ سنا ہوگا کہ امام صاحب جب دفن درست کرواتے ہیں تو صلو صلاۃ مودع, جی, الوداعی نماز پڑھنے کی نیت کر لو. ہر نماز کو یہ سمجھ کر پڑھیں کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, تو اس سے خشوع و خضوع پیدا ہوگا انشاءاللہ العزیز. دوسرے نمبر پہ نماز کا ترجمے پہ ضرور غور کریں کہ میں پڑھ کر رہا ہوں, اس کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں. تھوڑی دیر کے لیے نماز سے پہلے ہم بیٹھ کے سوچیں, محاسبہ کریں, مراقبہ کریں کہ میں کس کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو باقاعدہ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اچھا. جب انسان کہتا ہے اثنا الرحمن الرحیم, تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. ایسے ہی ہر آیت کے بدلے میں ایک اللہ والوں کا واقعہ ملتا ہے شریف بھائی جان, کہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑ ہارا وہاں پر کام کر رہا ہے. اچھا. اس کو سلام کیا اور کہا بھی نماز کا وقت ہو گیا, جماعت سے آ رہے تھے. کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. وہ بزرگ جو تھے وہ کہنے لگے آپ کرائیں لکڑ ہارے کو, جو وہاں ایک عام مزدور لگ رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی آپ کرائیں. آپس میں تکرار ہوا. خیر جو مزدور تھے انہوں نے نماز پڑھائی, اور نسبتاً جہاں 2 منٹ لگتے ہیں وہاں انہیں 10 منٹ لگائے. اچھا. سلام پھیرنے کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ اتنی تاخیر اور لمبی نماز کب سے پڑھتے ہیں؟ جب سے اللہ نے ہوش سنبھالا ہے, ہوش دیا ہے,
اس وقت سے میں نماز ایسے ہی پڑھتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2, جب تک مجھے ہر آیت کے بدلے میں جواب نہ مل جائے میں اگلی آیت پڑھتا نہیں, اسی کو پڑھتا ہوں. واہ. مراد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان جب اپنے کانوں کو پاک اور صاف رکھتا ہے غیبت سے, خودی سے, اور جتنی بھی اللہ نے منع کی ہیں چیزیں, ایسے اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھتا ہے ہر اس چیز سے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, اللہ کی مخلوق ناراض ہوتی ہے, تو پھر اللہ وہ کان عطا فرماتے ہیں جس سے وہ جواب سن سکتا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر وہ آنکھ سے دیکھ سکتا ہے کہ اللہ کی کیا قدرت ہے اور کیا اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں. تو اس طریقے سے نماز کے اندر ہماری جان پیدا ہوگی. نماز سے پہلے محاسبہ کیا جائے اور نماز کا ترجمہ وہ ہم یاد کریں کہ نماز میں ہم پڑھ کیا رہے ہیں. عموماً التحیات ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, لیکن التحیات میں کیا مناجات رب کی اور رب کے محبوب کی مناجات جو ہوئیں کمال درجے کی ہوئیں, اسی پہ غور کر لیں تو یقین کریں ہماری ساری نماز کا خلاصہ سامنے آ جاتا ہے. التحیات للہ, تمام طرح کی جو زبان سے ایک خادم خدمت کر سکتا ہے, عبادت کر سکتا ہے, اے مالک میں وہ پیش کرتا ہوں. والصلوات, ایک جسم سے ایک غلام جو کچھ خدمت کر سکتا ہے, عبادت کر سکتا ہے, وہ پیش کرتا ہوں. والطیبات, ایک غلام اپنے مال خرچ کر کے اپنے مالک کو جو راضی کر سکتا ہے, اے مالک میں وہ خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں. یعنی زبانی اور قولی, فعلی اور مالی, 3 طرح کی عبادتوں کو رب کی بارگاہ میں آقا کریم نے جب پیش کیا تو آگے سے جواب کیا آتا ہے, السلام علیک ایھا النبی, اے میرے نبی آپ نے بھی 3 چیزیں پیش کی, ہم بھی آپ پر 3 چیزیں پیش کرتے ہیں. آپ پر سلامتی ہو, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہماری رحمت اور ہماری برکت ہو. قربان جائیں آقا کریم پر. اگلا جملہ اگر ہم شریف بھائی جان غور سے اور توجہ سے پڑھ لیا کریں تو یقین کریں جسم سے لرزہ طاری ہو جائے کہ قربان جائیں محبوب اور محب کی ملاقات ہو رہی ہے, راز و نیاز کی مناجات ہو رہی ہیں, اور وہاں پر بھی کیا عرض کر رہے ہیں, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے کریم رب ایک درخواست کروں گا, جو سلامتی جو رحمت برکت آپ میرے پہ نازل فرما رہے ہیں, میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ قیامت تک آنے والا میرا ہر وہ امتی جو صالح ہو, جو عاجز ہو, 2 چیزیں بیان کی, خالی نیک نہ ہو. عابد کا ترجمہ عبادت نہیں ہے بلکہ عبدیت کہتے ہیں غلامی کو, عاجزی کو. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے جب اللہ جل جلالہ نے پوچھا کہ کیا مانگتے ہیں آپ, تو عرض کی نسبتی الیک بالعبودیہ, اے میرے کریم میری نسبت آپ کے ساتھ آپ کی غلامی کی, آپ کی بندگی کی لگ جائے. یہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا عبد بن جاؤں, آپ میرے معبود بن جائیں. بہت شکریہ. آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں معراج شریف کا 2 جگہ تذکرہ ہے, تو دونوں جگہ پر عبدیت کا لفظ, اسرا بعبدہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو انکساری کے ساتھ اور نماز میں غور کر کے ترجمے کے اوپر اور ہر کیفیت کے اندر ہم اپنے دھیان کو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس تصور کو باندھنے کی کوشش کریں. آمین. انشاءاللہ اس سے نماز جانتا رہو. بہت شکریہ مولانا, آپ نے وقت دیا. محترم ناظرین, کراچی اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہونے والا ہے, چلتے ہیں بریک کی جانب, واپس لوٹیں گے تو اذان فجر ہوگی لائیو. تمام مہمانوں کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان, عشق رمضان. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله